बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले याली मदद और वेलकम। माशाल्लाह 267, 268, 270, क्या बात है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, और मैं तरीका बोर्ड की पूरी मैनेजमेंट को, पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि कालू बला के इस दूसरी सेशन के अंदर आज भी आप सब ने जिस पुरजोश तरीके से पार्टिसिपेशन दी है, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि हमने एक सूफी पोइट्री या सूफीज़म और तरीका बोर्ड का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम थोड़ा सा हट के चल रहे हैं। आमतौर पर इस नोशन पर, इस उन्वान पर बहुत कम लोग बात करने वाले लोग हैं, और ये एक इल्म का गहरा समंदर है। और तरीका बोर्ड, लोकल तरीका बोर्ड ने जो ये कोशिश की है, ये जो काविश है इनकी कालू बला की, मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी दुआ है कि ये लोगों पर, हम सब पर इल्म की बारिश बरसाते रहें। और आज एक बार फिर हम सूफीज़म के हवाले से एक दूसरा टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और जब हम सूफीज़म की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि सूफीज़म, आप समझें कि इश्क हकीकी का दूसरा नाम है, या हम कहें कि जब हम रूहानियत की बात करते हैं, मिस्टिसिज्म की बात करते हैं, तो फिर उसका जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो इश्क और मोहब्बत पर मबनी है। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वो कौल हमें पता है कि जिसमें आपने फरमाया था कि क्या दीन मोहब्बत के सिवा भी कुछ है। रिलीजन कुछ नहीं है अगर उसके अंदर से लव का एलिमेंट हटा दिया जाए, अगर मोहब्बत का उनसर खारिज कर दिया जाए, तो फिर मजहब, कोई चीज़ मजहब बाकी नहीं रहता। तो मोहब्बत की बुनियाद मजहब को करार दिया गया है। इश्क के बारे में बहुत से लोग बहुत सारी बात करते हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है और मैं अक्सर ये शेयर करता हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा था कि इश्क के बड़े रूप हैं। इश्क ने दुनिया के अंदर बड़े कारनामे किए हैं और बड़े रूप दिखाए हैं। मिसाल के तौर पे कभी इश्क सजदे में, ओके, तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन सूफीज़म पर बात करते हुए मैं आज के हमारे मोहतरम प्रेजेंटर को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सूफीज़म के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो इश्क मैंने पहले अर्ज की कि बुनियाद है। और एनी मैरी शिमिल कहती है कि इस सूफीज़म के, इस रूहानियत के रास्ते में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं, और बड़ी अच्छी बात कहती है। वो कहती है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन हु मेडिटेट्स अपॉन द डिवाइन एक्ट्स एंड द वन हु इज अमेज्ड एट द डिवाइन मैजेस्टी। एक वो लोग होते हैं जो खुदा के काम में गौर व फिक्र करते हैं, यानी कुदरत पर गौर व फिक्र करते हैं, नेचर पर रिफ्लेक्शन करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुदाई जमाल, डिवाइन मैजेस्टी, शान किबरियाई में हैरत ज़दा हो जाते हैं। एमेरी शिमिल कहती है कि जो पहले लोग हैं ना, वो दरअसल फॉलोअर ऑफ फ्रेंडशिप है, वो दोस्ती के पैरोकार हैं, और जो दूसरे हैं वो इश्क और मोहब्बत के साथी है, वो कंपेनियन ऑफ लव है। और वो कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, ये दो किस्म के आशिक, ये दो किस्म के महबूब सूफीज़म के अंदर नजर आएंगे कि दो किस्म के आशिक है, और दोनों में बड़ा फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन हु इज बर्न बाय हिज मैजेस्टी इन द फायर ऑफ लव, एक वो कि जिसको खुदा इश्क की आग में जला देता है, और दूसरा वो है जो बंदगी से, गौर व फिक्र से, उस खूबसूरती से पुरनूर हो जाते हैं, मैसूर हो जाते हैं। उनको वो नूर, वो रोशन, वो नूरानी दीदार उनको नजर आता है। कि तो एक दो बातें हैं, एक आउटसाइड जाने की और एक इनसाइड जाने की। तो सूफीज़म इन दोनों के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, और यही बात, यही सूफीज़म के असरात हम कहें तो हमें भक्ति ट्रेडिशन के अंदर भी नजर आती है। जी हाँ, भक्ति ट्रेडिशन, यानी अब संत कबीर और मीरा भाई की जब हम बात करते हैं तो हमें यही कॉन्सेप्ट वहां भी नजर आ रहा है कि ये दो किस्म के आशिक हैं, दो किस्म के लवर्स होते हैं। और मुझे एक बड़ा अच्छा गीत लगता है जो कि वैसे तो बॉलीवुड के अंदर वो आया है वो गीत, लेकिन इसके अंदर बड़ा जबरदस्त ये भक्ति ट्रेडिशन के ये या सूफीज के ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दो किस्म के आशिक या दो किस्म के मोमिनों की सिफात को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। अगर वो आप गाना जानते होंगे, वो बड़ा मशहूर गाना हुआ था, एक राधा एक मीरा,
ایک رادھا ایک میرا، دونوں نے شام کو چاہا، انتر کیا دونوں کی چاہ میں بولو، ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی. میرا اور رادھا اس دو کے ساتھ ان دو مومنوں کو، یا میں کہوں کہ دو لورز کو کمپیئر کیا گیا کہ رادھا اور میرا دونوں بھگوان کرشن سے پریم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. دونوں کے محبت میں ڈفرنس کیا ہے یا سیکریٹ کیا ہے، انتر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک محبت، ایک پریم کی دیوانی ہے، ایک اس سے صرف عشق چاہتی ہے، اور ایک درس کی دیوانی ہے کہ ایک دوسرے کو دیدار چاہیے، اس کی چہرے کی دیدار کی نور کی ایک جھلک چاہیے. اور رادھا نے مدھوبن میں ڈھونڈا، رادھا جنگل میں ڈھونڈ رہی ہے، میرا نے من میں پایا، میرا نے اس کو اپنے دل کے اندر تلاش کیا. اور آپ پورا سانگ دیکھیں گے نا تو بھکتی ٹریڈیشن کے اس سانگ کے اندر ایک کہانی نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ کہانی کے ساتھ ساتھ یہ عشق کے دو مفہوم بتائے گئے ہیں. یہ عشق کے دو مفہوم ہے، ایک آؤٹ سائڈ بھی آپ دیکھتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ سے زیادہ اندر، اپنے اندر جا کر اس خدائی ذات کا تجربہ کرنا، کہتے ہیں کہ یہ حقیقی عشق ہے. اور جب ہم شاہ لطیف کی بات کرتے ہیں تو شاہ لطیف رحمت اللہ علیہ ان شخصیات میں سے، ان ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کی مشہور کہانیوں کو جس انداز میں پیش کیا ہے. جی ہاں، یہ جو میرا اور رادھا کی جو میں نے آپ کو کہانی سنائی، یا صوفیزم کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں، شاہ لطیف کے زمانے میں بھی کچھ کہانیاں ہوتی تھی صوفیزم کے اندر، یا ان کے کلچر کے اندر کچھ لوکل فوک سٹوریز ہوتی تھی. اور شاہ لطیف ان کہانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کی نظر کا کمال تھا کہ آپ کو کہانیوں میں بھی عشق نظر آتا تھا. یعنی دنیا کی نظر میں جو محض کہانی تھی، جو محض ایک لو سٹوری ہے، لیکن شاہ لطیف نے اس کے اندر ڈیوائن لو کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ لوگوں کو بتایا کہ وہ عشق کی بات ہے. علی آسانی کی بات کریں کہ جس کی کتاب ایکسٹیسی اینڈ انلائٹنمنٹ بڑی مشہور IAS پبلیکیشن ہے، یا پھر اینی میری شمل کی کتاب سندھی لٹریچر کے حوالے سے ہے، اس کے اندر وہ بات کرتی ہے کہ جس طرح مثنوی مولانا رومی کو قرآن ان پرشن کہا جاتا ہے، کہ یہ فارسی زبان کا قرآن ہے، کہ جس کے اندر قرآن پاک کی آیات کی تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر کو کامنٹریز، انٹرپریٹیشن بیان کی گئی ہے. اینی میری شمل کہتی ہے کہ بالکل اسی طرح سندھ کے اندر شاہ جو رسالو، شاہ لطیف کے اس کلام کو، پوئٹری کو، شاہ جو رسالوں کو وہی مقدس درجہ حاصل ہے، اور اس کو نہ صرف اس وقت کے بلکہ آج کل بھی مسلمان بلکہ ہندوؤں نے بھی اس کو سٹڈی کیا اور اس سے محظوظ ہو رہے ہیں. تو آج واک ود شاہ لطیف ان دا گارڈن آف لو اینڈ ڈیووشن، آج ہم وہ عظیم صوفی بزرگ، وہ عظیم حقیقی عشق سے بھرپور ہستی حضرت شاہ لطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک چہل قدمی کریں گے. آج ہم ایک واک کریں گے محبت اور عقیدت کے ایک باغ کے اندر، محبت اور عقیدت کے ایک گلستان کے اندر. آج جو ہم سب شاہ لطیف کے ساتھ ایک واک کرنے جا رہے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور کوئی نہیں، ہمارے بہت ہی محترم استاد، ہمارے ایک بہت ہی اچھے کولیگ، میرے بہت اچھے دوست، اور جس ٹاپک پر آج ہم بات کر رہے ہیں اس پر یوسف سر ایک کمال رکھتے ہیں. میں بہت ہی حلیمی کے ساتھ اور بہت ہی خوشی کے ساتھ محترم جناب الوائس محمد یوسف نورانی صاحب کو آج ویلکم کرتا ہوں. 1984 سے آپ طریقہ بورڈ کے ساتھ وابستہ ہے. اطرب کے اندر جماعت کی خدمت کے اندر آپ سب جانتے ہیں، اسپیشلی سدرن ریجن، اور اگر میں بات کروں سندھ ریجن کی بات کروں، نہ صرف سندھ ریجن بلکہ پاکستان کے مختلف جماعتیں، خاص طور پر پنجاب کی جماعت ہو، گلگت بلتستان اور چترال کی جماعت ہو، اور پاکستان سے باہر بھی آپ نے دنیا کے کئی ممالک کی جماعت کے اندر اپنی خدمات انجام دی ہے. مجھے سر یوسف سر پسند اس لیے ہے، میرے اچھے دوست میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کا اور میری محبت ایک کامن ہے. جی ہاں، مطلب آپ دنیاوی محبت میں نہ جائیے گا، یہ بھی صوفیوں کو چاہتے ہیں،
میں بھی صوفیوں کو دوست رکھتا ہوں. یہ بھی مسٹیکل پوئٹری اور ہمارے اس طرح کے جو کلام ہے ڈیووشنل لٹریچر یا ڈیووشنل پوئٹری کے عاشق ہے, اور میں بھی ایک چھوٹا سا عاشق ہوں, تو لہٰذا مجھے سر یوسف بہت پسند ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, اور آئیے ہم اس واک کا آغاز کرتے ہیں. اور واک کا آغاز کریں تو تھوڑا آئیے, کیونکہ جب بھی ہم کوئی واک شروع کرتے ہیں نا تو بہت ضروری ہے کہ پہلے تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو, مینٹلی تیار ہو جائیں کہ واک شروع کیسے ہونے والی ہے. تو سر یوسف ویلکم. اور میں آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آج ہمارے سننے والے تمام کے لیے بے پناہ علم کے خزانہ آج وہ حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ ہم شاہ لطیف کی تھنکنگ سے, شاہ لطیف کی زندگی سے, شاہ لطیف کی شاعری سے بہت ساری باتیں سننے کی کوشش کریں گے. تو سر یوسف پہلے تو ویلکم آپ کو. ہم آپ کی آواز تو پہلے سن لیں, آپ سب کو ویلکم کر سکتے ہیں پلیز. میں اپنی بات کو ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے جو آپ نے باتیں کی اب تک, ان کے لیے مجھے ایک چھوٹی سی ایک بات یاد آتی ہے, وہ میں کرتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے جو بھی ابھی باتیں کی ہیں, مجھے عابدہ پروین کا ایک انٹرویو یاد آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو اتنا زیادہ پڑھتی ہیں اور بار بار آپ نے ایک ہی وائی کو, بار بار آپ نے ایک ہی اشعار کو بار بار پڑھا ہے, تو کیا آپ بار بار محنت کرتی ہیں یا ایک بار آپ نے یاد کر لیا, آپ کو یاد ہو گیا؟ تو عابدہ پروین نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ میں جب چھوٹی تھی تو میں نے میری ماں سے کہا, جب وہ کچن میں سالن پکا رہی تھی تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اتنی گرمی میں آپ کچن میں کھڑی رہتی ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ صرف چولہا جلا دیں اور آپ آ کے کسی پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں, اور آپ کو اندازہ ہو کہ اتنے ٹائم میں یہ سالن پک جائے گا, تو اس کے بعد آپ سالن کو اتار لیں. تو عابدہ کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے جواب دیا کہ عابدہ, کھانا جو ہے وہ آگ سے نہیں پکتا, سالن آگ سے نہیں پکتا, لیکن سالن کو پکانے کے لیے نظر چاہیے. تو میرا وہاں پہ کھڑا رہنا اور میری نظر وہاں پہ رکھنا, یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری ہوتا ہے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ مولا کا کرم ہے کہ ہم سب آج اس گفتگو میں شامل ہیں, اور میں تھینکس کروں گا آپ کے اور سب کے کہ آپ نے مجھے اس میں شامل کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, تھینک یو ویری مچ. اور واقعی بہت زبردست بات کہ ایک نظر بہت ہے, تو مرشد کی ایک نظر, اور ایک یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جو ایک ایسا موضوع ہے جو صوفیزم کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوا ہے. سر یوسف ہم بات کریں شاہ لطیف صاحب کی, تو میں تھوڑا چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں تو تھوڑا سا ہم شاہ لطیف کے زمانے سے کے بارے میں, کہ اس وقت کیا کانٹیکس تھا, کیا سیاق کو سباق تھا, کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا, اگر تھوڑا سا مختصراً ہم اس پر بات کریں تاکہ جب ہم شاہ لطیف کی اوپر بات کریں تو ہمیں بہتر طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکیں گے. تو جہاں تک شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندگی اور سیاق و سباق یعنی ان کے کنٹیکسٹ کا تعلق ہے, تو میں صرف 3 چھوٹی سی باتیں یہاں پہ عرض کروں گا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو زمانہ ہے وہ 1689 عیسوی سے لے کر 1752 عیسوی تک کا زمانہ ہے, اور یہ وقت اور زمانہ تاریخی لحاظ سے سندھ اور برِ صغیر کی ایک لحاظ سے بدحالی کا دور ہے, جس سے سندھ اور برِ صغیر کا گوشہ گوشہ متاثر ہوا ہے. نادر شاہ کا خوفناک حملہ, ملک کی سیاست میں مغربی مداخلت, حکمرانوں کے اندر خانہ جنگی, سلطنت عثمانیہ کی زوال پذیری, یہ اور ایسے ہی دوسرے تاریخی واقعات ہیں جنہوں نے ملک کے سیاسی اور سماجی حالات کو کچھ سے کچھ بنا دیا تھا. یعنی یہ بیک گراؤنڈ تھا. لیکن جہاں تک سندھ کی ثقافتی حیثیت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس افراتفری اور مار لوٹ کے دور میں بھی سندھ کے نامور ارباب ادب اور صاحب کمال بزرگ بڑی خاموشی سے اپنے علمی, قلمی
یا ادبی فرائض انجام دیتے رہے. انہوں نے بس نہیں کیا, انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. یہ چیزیں, یہ چیلنجز اپنی جگہ پہ تھے, لیکن انہوں نے اس چیلنجز میں اپرچونیٹی کو ڈھونڈا اور انہوں نے اپنے علمی, قلمی اور ادبی سفر جو ہے اس کو جاری رکھا. تو یہ مختصراً ان کا بیک گراؤنڈ ہے ان کے زمانے کا, کہ جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنی شاعری کا اور اپنی زندگی کا آغاز کیا. اوکے سر یوسف, تھینک یو. سر یوسف, مجھے یہ بھی بتائیں کہ شاہ لطیف صاحب کا جب زمانہ تھا, اس زمانے میں اور بھی بڑے بڑے صوفیاء اکرام ہو گزرے, اور ایسے ایسے ایک سے ایک ہمیں صوفیاء اکرام کے نام ملتے ہیں, سندھ کے اندر بھی, پنجاب کے اندر بھی. تو شاہ لطیف صاحب کے جو ساتھ جو ہم اثر بزرگ تھے, جو ہم اثر صوفیاء اکرام تھے, تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی اگر مختصراً بتائیں. جی, شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جس زمانے میں جنم لیا اور جس زمانے میں وہ دنیا کے اندر باقاعدہ جنم لے کے آئے, تو ان کے جو ہم اثر صوفی شاعر تھے ان میں سب سے پہلا جو نام ہمیں ملتا ہے وہ صوفی شاہ عنایت, مخدوم محمد مبین ٹھٹوی, مخدوم محمد ہاشم, یہ بھی ٹھٹے کے تھے اور بڑے نامور بزرگ تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اثروں کے محمد ہاشم ٹھٹوی جو تھے یہ وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے تقریباً 300 کے قریب کتابیں لکھی تھی, عربی میں, سندھی میں اور فارسی زبان کے اندر. اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی جس دور کے اندر سندھ میں انہوں نے جنم لیا, تو اس وقت آ کے دور میں جو بزرگ تھے وہ 2-3 زبانوں میں شاعری بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے, جن میں سندھی زبان, پرشین زبان اور عربی زبان, یعنی پرشین اور عربی زبان بھی سندھ میں کافی حد تک رہی ہے. اور 2 بزرگوار ایسے تھے ان کے ہم اثر کے, دونوں کے نام شاہ عنایت تھا. ایک شاہ عنایت جھوک شریف والے جو آپ کے دوست تھے, اور دوسرے شاہ عنایت نصر پور والے. یہ دونوں اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے, خاص طور پہ ٹھٹا, اور ٹھٹا کے ساتھ ساتھ ملتان, کچھ شریف اور حیدرآباد, یہ 4 ایسے مرکز تھے کہ جہاں پہ مختلف صوفی بزرگ رہتے تھے جو آپ کے ہم اثر تھے. اور پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی, اگر آپ سے پہلے کے صوفیوں کا ہم ذکر کریں تو ان میں شاہ حسین اور خواجہ غلام فرید, یہ آپ سے پہلے ہو چکے تھے. اور آپ کے ہم اثر صوفی اگر پنجاب کی طرف ہم جائیں گے, کچھ شریف کی طرف ہم جائیں گے, تو ہمیں بابا بلے شاہ نظر آتے ہیں. بابا بلے شاہ بالکل آپ کے ہم اثر صوفی بزرگ اور صوفی شاعر ہیں. اور آگے چل کر ہم تھوڑا ذکر بھی کریں گے کہ خاص طور پہ غلام فرید, شاہ حسین اور بابا بلے شاہ, ان کی شاعری اور شاہ لطیف کی شاعری میں جو مماثلت ہے اس میں بھی کافی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی دور کے, اور 2 صوفی تو پہلے تھے لیکن بلے شاہ بالکل آپ کے ہم اثر تھے. تو یہ چند لوگ تھے جو آپ کے ہم اثر صوفی تھے. صحیح. تو ماشاءاللہ یہ جتنے بھی ہم اثر جو بزرگ تھے وہ آج ہم ان کو ایک عظیم صوفی بزرگان کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اچھا سر, میں اگلا آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ یہ جا رہا ہوں کہ چونکہ سندھ کے اندر بھی صوفی, مختلف صوفی طریقے, مختلف صوفی تحریکیں, جیسے قادریہ بھی تھا, چشتیہ سلسلہ بھی تھا, نقش بندیہ بھی تھا, سہروردی صوفی آرڈرز بھی سندھ کے اندر ان کے بزرگ تعلیم دے چکے تھے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شروع میں جیسے میں نے بھکتی ٹریڈیشن کی بات کی, تو بہت سارے سنت اور بہت سارے بھگت یوگی بھی ان کا بھی اثرات سندھ پر کافی رہا ہے. تو شاہ لطیف کی شاعری کے اندر یا شاہ لطیف کی زندگی پر ان صوفیوں کا اور ان جوگیوں کا, ان بھکتی تحریکوں کا, بھکتی ٹریڈیشنز کا, کیا ان کی شاعری پر کوئی اثر رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا اکبر سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی سے پہلے سندھ چونکہ صوفیوں کی سرزمین تھی, تو یہاں پہ قادریہ, چشتیہ, نقش بندیہ اور سہروردیہ بزرگ جو تھے وہ پہلے آ چکے تھے, اور وہ اپنی ٹیچنگ اور پریچنگ ان علاقوں میں پہلے ہی کر چکے تھے.
لیکن ایک چیز میں یہاں پہ بیان کروں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے لیے بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی قادریہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جہاں تک میری ذاتی اسٹڈی کا تعلق ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا بالکل تعلق اس تحریک سے نہیں تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ چاروں جو سلسلے تھے صوفیوں کے، ان چاروں سے شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے فیض حاصل کیا ہے، ان کے بزرگوں سے فائدہ لیا ہے، ان کی تعلیمات سے، لیکن شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنا ایک الگ نقطۂ نگاہ، نقطۂ نظر قائم کیا ہے، اور یہ شاہ لطیف کے پورے رسالوں کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ سب کی سنتے ہیں، سب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ نقطۂ نظر اپنا قائم کرتے ہیں۔ اور یہی چیز پنجاب کے صوفیوں کے حوالے سے میں عرض کروں، جیسے میں نے دو نام لیے بہت بڑے، ایک شاہ حسین کا میں نے پہلے نام لیا، اب تھوڑا سا میں اشارہ دیتا ہوں۔ اور اکبر سر آپ ماشاءاللہ اچھے ادیب بھی ہیں، گانے والے بھی ہیں، اور صوفی لٹریچر سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ یاد بھی ہوگا کہ جو ہم اکثر یہ وائی کہیں یا گیت کہیں جو ہم سنتے ہیں، شاہ حسین کا گھوم چرکھڑا، یہ گھوم چرکھڑا شاہ حسین کا ہے، شاہ حسین کی شاعری ہے، اور شاہ حسین کی جتنی بھی شاعری ہے ان تمام شاعری کی اگر سینٹرل پوائنٹ کوئی چیز ہے تو وہ ان کا گیت ہے گھوم چرکھڑا۔ اور یہ گھوم چرکھڑا جو ہے اس میں شاہ لطیف نے بھی ذکر کیا ہے، شاہ حسین نے بھی ذکر کیا ہے، اور آپ نے کبیر کا نام لیا شروع میں، بھگت کبیر کا، اس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ کبیر خود جولاہے تھے، اور جولاہے جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے چرخے کو چلانا، تو بیسیکلی ان کا کام یہی تھا۔ شاہ حسین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ حاجی پیر صدردین، جن کو ہم پیر صدردین کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے بھی چرخے کا ذکر کیا ہے، جو ان کا ہم ایک ان کی شاعری پڑھتے ہیں کہ کپا تنی کتیو یارا جڑیں ستو لوک۔ تو یہ جو کپاس کو کاتنا یہ ایکچولی چرخے پہ چڑھانا ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو اہم صوفی ہیں پنجاب کے، ان میں خواجہ غلام فرید، اور خواجہ غلام فرید کی بھی میں نے ایک ہی مثال صرف یہاں پہ دی ہے چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے آج کا اپنا، تو ایک ہی اس کی مثال ہے۔ اور میں یہ تمام سننے والوں کے آگے یہ عرض کرتا ہوں جو میری اپنی اسٹڈی ہے کہ جیسے میں نے شاہ حسین کی مثال دی کہ ان کی پوری شاعری کا سینٹرل پوائنٹ گھوم چرکھڑا ہے، اسی طرح خواجہ غلام فرید کی جتنی بھی شاعری ہے اس کی سینٹرل پوائنٹ اگر ہم ڈھونڈیں گے تو اس کی ایک ہی کافی، اس کی ایک ہی وائی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں۔ تو یہ جو اس کی کافی ہے جس کے لیے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، اور میں نے اپنی گفتگو کے اندر کچھ لوگوں کے حوالے یہاں پہ دیے ہیں، جن میں خاص طور پہ میرے محترم استاد ہیں ڈاکٹر پروفیسر غلام علی علانہ صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ مرحوم رسول بخش پلیجو صاحب، کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ خواجہ غلام فرید نے جو میرا عشق بھی توں یہ بیان کیا ہے، اس میں اس نے کمال کیا ہے۔ شاہ حسین کی جو میں نے بات کی، اب شاہ حسین کی پوری کافی تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک چھوٹا سا ان کا دوہڑا، اس کو وہ سرائکی میں دوہڑا کہتے ہیں، سندھی میں ہم دوہڑا کہتے ہیں، اس کو دوہا بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم آپ چونکہ اچھی طرح واقف ہیں کبیر کی شاعری سے تو اس کو دوہا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مندی ہاں کہ چنگی ہاں میں صاحب تیلی بندی ہاں، گہلے لوگ جانن دیوانی میں رنگ سایاں دے رنگی ہاں، ساجن میرے اکھیاں وچ وسدا میں گلیاں پھراں تشنگی ہاں، کہے حسین فقیر سائندہ میں ور چنگے نال منگی ہاں۔ یہاں پہ منگی کے معنی کہ میری منگنی ہوئی ہے، اور میری منگنی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ ور کے ساتھ، اور وہ ور بڑا چنگا ہے۔ پنجابی میں چنگا کہتے ہیں بہترین کو، بہت ہی اچھے کو، کہ جو اچھوں میں اچھا ہے، جو سب سے اچھا ہے، اس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میری شادی۔ یہاں پہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اور جب یہ میں شعر لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جب میں یہ شعر پڑھوں گا، یہ دوہڑا پڑھوں گا، تو اکبر سر کے ذہن میں ایک دو گرنتھ بھی آئیں گے،
کہ جن میں منگنی کا ذکر ہے، جن میں شادی کا ذکر ہے، اور یہ پورا فلسفہ اور تصور جو ہے وہ شاہ حسین نے یہاں پہ دیا ہے کہ کہے حسین فقیر سائندہ میں ور چنگے نال منگی ہاں، اور پھر گھوم چرکھڑا، اس کو اچھی طرح سے آپ اور ہم سب گاتے ہیں، گھوم چرکھڑا سائیں دات دی کتن والی جیوے، کتن والی جیوے، کتن والی جیوے، لڑیا وٹن والی جیوے، گھوم چرکھڑا چرکھڑا گھوم چرکھڑا سایاں دات دی کتن والی جیوے، چرخا بولے سائیں سائیں۔ جب شاہ حسین سے پوچھا گیا کہ یہ چرخا جو آواز نکالتا ہے تو اس آواز میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ چرخا صرف آواز ہی نہیں ہے اس کی، لیکن اس کے اندر یہ سائیں سائیں بولتا ہے، اور سائیں سرائکی زبان میں بھی بولا جاتا ہے اور سائیں سندھی زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ چرخا بولے سائیں سائیں آتر بولے تو، چرخا بولے سائیں سائیں آتر بولے تو، کہے حسین فقیر سائیں دا، کہے حسین فقیر سائیں دا، میں نہیں سب تو، گھوم چرکھڑا چرکھڑا گھوم چرکھڑا سائیں دا تیری کتن والی جیوے۔ جو کپاس کو نکالتے ہیں اور کپاس میں سے کپاس کو کاٹتے ہوئے اس میں سے دھاگا بناتے ہیں، اس میں بنیادی فلسفہ اور پیغام یا تصور یہ دیا جا رہا ہے تصوف کے اندر۔ شاہ لطیف نے بھی آگے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو جولاہے ہوتے ہیں، جو کاٹنے والے اور کاٹنے والیاں ہوتی ہیں، یہ عموماً پنجاب میں، اونچ شریف میں اور سندھ میں عورتیں ہیں، وہ رات کو بیٹھ کر کپاس کو کاٹتی ہیں چرخے پہ، اور اس کا ذکر پیر صدر الدین نے اپنے گنان میں بھی کیا ہے، لیکن وہ ہمارا آج کی گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن میں صرف اشارہ دیتا ہوں کہ جہاں پہ اس نے کہا کہ کپا تنی کتیو یارا جھڑے ستو لوک، کہ یہ چرخا اس ٹائم پہ عورتیں چلاتی ہیں، تو وہ ٹائمنگ کا ذکر کیا ہے کہ کپا تنی کتیو جھڑے ستو لوک، تنی پہنجو کتے ودھو گچی گاڑو تھوک۔ اکبر سر ایک چیز میں خواجہ غلام فرید کے حوالے سے عرض کروں، وہ بھی دوہا ان کا ہے ایک، اور اس دوہے کے الفاظوں پہ تھوڑا سا ہم غور کریں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دوہا جب میں پڑھوں گا تو بھی آپ کے ذہن میں بہت سارے لٹریچر کی اور بھی چیزیں آئیں گی، جس میں کہتا ہے کہ گنجیاں میڈیاں کھول نہ ماہی، گنجیاں جس کو ہم اردو میں گانٹھ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ گنڈیاں وہ ہیں کہ سندھ میں، اچ شریف میں اور سرائی کی پٹی جو ملتان کی ہے، وہاں پہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہا اور دلہن کی کے سروں پہ، ان کے کندھے پہ جو چادریں ہوتی ہیں، تو دلہن کی چادر کا ایک سرا دلہے کی چادر کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور اس کو گانٹھ دے کر باندھا جاتا ہے قابو کر کے، اور اس گانٹھ کے معنی ہے کہ آج ہم شادی کے اس بندھن میں بندھ چکے ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ظاہری ایکچولی اس کو گنڈیاں کہتے ہیں، سرائکی میں اور سندھی میں بھی۔ گنڈیاں بیڈیاں کھول نہ ماہی، ہن پیڈیاں سائیں سائیں گنڈیاں، اٹک جھٹک ول اکھیاں اڑیاں، اتے پئی گیا چیڑیاں گنڈیاں۔ اور چیڑی گنڈ کہتے ہیں کہ اگر ریشم کا کپڑا ہو اور ریشم کے کپڑے کو کھینچ کر گانٹھ باندھی جائے تو وہ گانٹھ جو ہے وہ بالکل اتنی مضبوطی کے ساتھ بن جاتی ہے کہ وہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، اور اس کا بھی کہیں پہ عرفانی ادب میں ذکر ہے کہ وہ رنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ گانٹھ جو ہے اس کا ذکر کیا، اور یار فریدا او سہاگن ہویا جے نال ماہی دے گنجیاں، کہ جو ماہی کے ساتھ، مرشد کامل کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے اس نے پورا ذکر کیا ہے کہ میرا عشق بھی تم۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ عرض کروں کہ جو آپ نے سنتوں کے حوالے سے سندھی کلچر میں، سندھ میں اور ہندوستان میں جو شاہ لطیف سے پہلے اور ان کے ہم اثر جو ہندو بھگت تھے، ان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ وہ شاہ لطیف کی شاعری کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کا بھی ذکر کیا ہے اور مختلف صوفیوں کے مسلکوں کا اور مسلمانوں کا بھی ذکر کیا، جن میں خاص طور پہ
कबीर की शायरी की झलक भी नजर आएगी, चूंकि कबीर और मीरा ये दोनों शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से पहले के हैं, कबीर और मीरा दोनों पहले से हैं। लेकिन एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जो हैदराबाद में रहते थे कोटली के अंदर, जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बहुत ही गहरे दोस्त थे, जिनको भगत मदन के नाम से याद करते हैं। अक्सर मदन के साथ इनकी गुफ्तगू होती रहती थी। यानी शाह लतीफ के दो बड़े अहम दोस्त थे, एक सैयद था और एक ये हिंदू मदन भगत था। जो सैयद था उसको तिमर फकीर कहते हैं और जो हिंदू भगत था उसको मदन भगत के नाम से याद करते हैं। दो छोटी सी बातें मैं अर्ज करूं कि जब ये आपस में गुफ्तगू करते थे तो कुछ लोग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को ये ताना भी मारते थे, तनुज भी करते थे कि आप तो सैयद हैं, आप तो पीर हैं, लेकिन आप मदन भगत के साथ दोस्ती रखते हैं, आप हिंदुओं के साथ रहते हैं। तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने उनको काफी जवाबात भी दिए हैं। मैं सिर्फ दो बातें यहाँ पे कहूँ। एक मरतबा ये हुआ कि ये तीनों दोस्त, एक तो मैंने पहले अर्ज किया कि शाह लतीफ का गहरा दोस्त था शाह इनायत झोंक शरीफ वाला। शाह इनायत और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई दोनों खड़े थे, तो मदन भगत ने उनसे सवाल पूछा और बड़ा प्यारा सवाल था। सवाल ये था कि तू भिटाई भर जलो हूँ इनायत शाह, मूरख मुंह मदन के आई नाहा नस डिजा, तो कन्नू दोजक बाह पुत बचाया की। कि आप दोनों बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप मुझे बताएं कि अगर कोई किसी पे मुसीबत आ जाए, मसाइब आ जाए, तो उस मसाइब और मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले। तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई खामोश थे और शाह इनायत ने उसको जवाब दिया। जवाब देते हुए कहा कि आऊं तू मुंह असी ये चारई चिंताऊं लाहे, कढ़ी छड़ कल्ब मां चवे इनायत शाह, वो संधी दोजक बाह ओडो अचे कान का। बड़ा प्यारा जवाब था। उसने कहा कि आऊं तू, आऊं के मानी है अना, मैं, कि ये मैं जो है, मैं ये हूं और वो है, ये मुख्तलिफ जो हमारे मज़ाहिब हैं और तू मैं जो हम करते हैं आपस में, इन तमाम को खत्म कर दे। जब उसने ये बात की तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने उसको कहा कि इतना बड़ा जवाब न दें, आप इनको छोटा सा जवाब दें जो सबके लिए आसान हो। चूंकि सूफी तरीका आसानी का तरीका है, सुख और सुकून का तरीका है। तो शाह लतीफ ने कहा कि आप सिर्फ ये कहें कि अलिफ रख अंदर में मन में मोहम्मद आहे, वो संधी दोजक बाहे ओडो इंदी कान का, कि आप अपने मन को पाक और पाकीज़ा रखें, अपने मन में अलिफ को जगा दें। अलिफ के मानी अल्लाह, सूफी अलिफ से मुराद अल्लाह को लेते हैं और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते हैं, कि उनको कोई अपने दिल में जगा दे। जब ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे तो इन तीनों ने देखा कि एक काफिला, हिंदुओं का काफिला जो है वो यात्रा पे जा रहा था। तो मदन भगत पे तंजिया अंदाज में किसी ने कहा कि कूड़ा सामी, कूड़ो सामिन पंध, होत आहे हर हंध हिंगन गिठो हिंगलाज में, कि ये स्वामी जो हैं ये झूठे हैं और इनका सफर भी झूठा है। अल्लाह हर जगह मौजूद है लेकिन ये हिंगलाज जा रहे हैं, हालांकि खुदा हर जगह मौजूद है। यानी ये तंजिया अंदाज में कहा। तो जब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने सुना तो उसने कहा कि बाबा आप ये जवाब न दें, लेकिन आप ये कहें। और लतीफ का बड़ा प्यारा जवाब था। उसने कहा कि आप यूं कहें कि सच्चा सामी, सच्चो सामी पंथ, के सामी सच्चे हैं, इनका सफर भी सच्चा है। सच्चा सामी, सच्चो सामिन पंथ, होत बराबर हर हंध पर हिंदन डिठो हिंगलाज में, कि अल्लाह की जात हर जगह पे मौजूद है, आप भी सही हैं, लेकिन इन्होंने उसको हिंगलाज में देखा है। तो जिसको जहां पे नजर आए, जिनका जो तरीका है, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कहते हैं कि हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। तो बात थोड़ी लंबी हो गई लेकिन मैंने मुख्तसरन करने की कोशिश की कि ये थोड़ा सा उनका हिंदुओं के साथ वास्ता रहा। नहीं सर, बहुत बहुत जबरदस्त। और जिस तरह से आपने बयान किया ये वाकया आज के जमाने में भी हमें एक रिलीजियस प्लूरलिज्म का कि हमें एक मैसेज दे रहा है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म है, मजहबी तकसीरियत है,
اور ہمیں بڑا ٹالرنٹ ہو کے ہمیں آج جو مذہب کے نام پر اتنے فسادات ہو جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ یہ صوفی بتاتا ہے کہ محبت سے جب دیکھا جاتا ہے نا، تو پھر ہر مذہب کے اندر وہی ایک ذات ہے، اور وہی ایک رشتہ ہے، وہی عشق حقیقی، وہی محبوب آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. تو کیا خوبصورت بات. اور آپ نے جب دھوم چرکھڑا جب گایا تو مجھے بس ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم آپ سے کچھ اور اس طرح کے صوفی کلام سنتے رہیں. اوکے، شاہ لطیف کے حوالے سے سر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شیکسپیئر، جب شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں تو گو کہ شیکسپیئر شاعر تو انگلینڈ میں پیدا ہوا، وہ انگلینڈ کا تھا، لیکن آج اس کی شاعری یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. کبیر ہندوستان میں آیا، لیکن کبیر کی شاعری، کبیر کی دوہے یونیورسل ہے، عالمگیر ہے. تو کیا اسی طریقے سے شاہ لطیف، جس کو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ کے اندر آئے ہیں اور پاکستان کے اندر آئے ہیں اور سندھ میں شاہ جو رسالو ہے، تو شاہ لطیف کو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک عالمگیر شخصیت ہے، ان کی بھی شاعری ایک یونیورسل ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بالکل اکبر سر، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا اور آپ نے صحیح نام لیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خطے کے لیے نہیں ہوتے، کسی ملک کے لیے نہیں ہوتے، وہ سرحدوں سے آزاد ہوتے ہیں اور وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم یوں کہیں کہ وہ عالمگیر ہوتے ہیں اور کائنات گیر ہوتے ہیں. ان کی رسائی جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک ان کے پیغام کے تھرو ہوتی ہے، جیسے ہیگل تھے، جیسے کارل مارکس تھے، جیسے آئنسٹائن تھے. اگر آئنسٹائن کی ہم بات کریں تو بظاہر کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، لیکن ان کا پیغام عالمگیر ہے. گلیلیو تھے، ٹیگور تھے، شیکسپیئر کی بڑی اچھی مثال آپ نے دی. لیکن یہ وہ شخصیات ہیں، کالی داس تھے مثال کے طور پہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، بھگت کبیر تھے مثال کے طور پہ، میراں تھی. تو ان کے بھجن اور ان کے پیغامات جو ہیں وہ عالمگیر ہیں. اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کروں کہ عام طور پہ کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ وہ کوئی قومی شاعر تھے، کسی علاقے کے لیے شاعر تھے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کی اپنی شاعری کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی ایک عالمگیر شاعر تھے. ان کی ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب جو سننے والے ہیں ان کے آگے، کہ ان کا ایک مشہور ان کی پوئٹری ہے کہ جس میں اس نے دعا مانگی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سائم صدائیں کری متھے سندھ سکار، دوست بٹھا دلدار عالم سب آباد کری. اب اس پوئٹری کے اندر اس نے اپنی دعا کا آغاز سندھ سے کیا، جس علاقے میں اس کا جنم ہوا. میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ جیسے ہم دو الفاظ آج کل استعمال کرتے ہیں کہ ایک سیلف آئیڈینٹی اور دوسرا جو ہمارا جو پلیورلزم ہے یا جس کو ہم گلوبلائزیشن کہیں، تو شاہ لطیف کی شاعری میں یہ دونوں چیزیں ہیں. سب سے پہلے وہ آغاز سندھ سے کرتے ہیں، لیکن جب وہ اور پھر ان دونوں کے درمیان جو ایک پیاری اور میٹھی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ سے وہ دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ کو جن ناموں سے یاد کرتے ہیں وہ نام بڑے پیارے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کو سائیں کہتے ہیں، سائیں صدائیں کئی متھے سندھ سکار. اور پھر دوسرا نام جو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں دوست، اور تیسرا نام جو استعمال کرتے ہیں میٹھا، اور چوتھا نام جو استعمال کرتے ہیں وہ دلدار. یعنی یہ نام بتاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کو بالکل اپنے قریب سمجھتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ کا جو اللہ کا شعور ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پیاری ذات ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتی ہے. سائم صدائیں کری متھے سندھ سکار، دوست بٹھا دلدار عالم سب آباد کری. تو یہ ذکر کیا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے. سر ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی دو نام اگر میں اور نہ لوں گا تو شاید یہ ہماری گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوگی، اور وہ نام ہے ایک علامہ اقبال کا اور ایک مولانا جلال الدین رومی کا. علامہ اقبال کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن مولانا رومی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ جہاں تک شاہ لطیف کی شاعری اور ان کے ادب کا تعلق ہے
تو ان پہ مولانا جلال الدین رومی کی شاعری کے اور ان کے ادب کے اثرات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے علامہ اقبال پہ بھی ان کے نظریات ہیں. اور میں نے ان تینوں کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ تینوں انقلابی، روحانی طور پہ، ترقیاتی طور پہ، یعنی ان کو ہم صرف یہ کہیں کہ گوشہ نشین شاعر یا صوفی، تو میں ان سے اتفاق نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ یہ تینوں شخصیتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں باہر نکل کر پریچنگ کی ہے، اور انہوں نے ایک نئی چیز آگے بیان کی ہے. یہ اپنے دور کے مزاج سے، اپنے سماج سے اور اپنے موجودہ علم سے مطمئن نظر نہیں آتے ہیں، اور کچھ بہتر کرنے کے موڈ میں ہے اور کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے کیا بہتر کیا ہے اس کا ہم آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے سر، بہت ہی زبردست. اور سر میری اپنی ذاتی جتنی ریڈنگ ہے، جتنا میں نے کچھ صوفیہ شاعروں کو پڑھا اور کچھ ان کی پوئٹری کو پڑھا، تو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا رومی کا نا، تو جب ہم ہمارے فارسی صوفی شعراء کو پڑھتے ہیں، فارسی صوفی کلام کو پڑھتے ہیں، پھر چاہے وہ امیر خسرو ہو، وہ فرید الدین عطار ہو، اور وہ مولانا رومی ہو، ہمیں ان کی مثنوی میں، ان کی شاعری کے اندر، ان تمام فارسی شعراء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شاعری میں جو سمبلز یا میٹافر استعمال کیے وہ نیچر سے زیادہ ہے، وہ خدا کی بنائی ہوئی دوسری مخلوقات سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر جو عطار کی جو سٹوری ہے منطق الطیر، تو ہم نے 30 پرندوں کی مثال لی گئی ہے. یا پھر ہم جب رومی کو دیکھتے ہیں تو رومی کہیں پہ شیر کی بات کرتا ہے، کہیں گدھے کی بات کرتا ہے، وہ جانوروں کی مثال لاتا ہے. تو اس طرح مختلف لوگوں نے نیچر سے، اینیمل سے، برڈز کی مثالوں کو لیا ہے. شاہ لطیف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہ لطیف اس لحاظ سے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی شاعری کے اندر جو سینٹر بنایا ہے، جو مرکز بنایا، وہ انسان کی ذات کو بنایا، اور اس نے انسان کی ذات کی کیفیت اور مختلف کہانیوں کو بھی اگر جوڑا ہے تو انسان کے ساتھ جوڑا ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ بات کرتے ہوئے کچھ اچھی سی ان کی شاعری سے کچھ مثالیں بھی پیش کریں. تھینک یو سر. بالکل سر، آپ نے صحیح کہا، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ 3 قسم کے لٹریچر کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، جن میں فارسی کا ہم نے ابھی ذکر کیا، مولانا رومی کا، نہ صرف مولانا رومی لیکن ہم فردوسی کو بھی لیتے ہیں، رومی کو بھی لیتے ہیں، جتنے بھی جو بھی پرشین لٹریچر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے انگلش لٹریچر یا ادب کی کچھ پہلے بھی بات کی، اور ابھی اس کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ انگلش لٹریچر کے اندر بھی اس طرح، یعنی آغاز میں، بعد میں تو تبدیل ہوا ہے لیکن آغاز جو ان کا ہوا ہے. اور فارسی کی چونکہ آپ نے مولانا رومی کی بات کی ہے، اور تو میں نے فردوسی کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا، تو واقعی آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے اگر آغاز کیا اپنی شاعری کا سب سے پہلے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے آغاز کیا مثال کے طور پہ دیوتا اور اللہ سے متعلق جو نظریات تھے اور انسین چیزیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، ان کی کہانیوں کو، قصوں کو انہوں نے بیان کیا. لیکن انسانوں کا ذکر کم کیا ہے. اگر کہیں پہ انسان کا ذکر کیا بھی ہے تو وہ بادشاہوں کا ذکر کیا، ان کی درباروں کا ذکر کیا، یہ کہیں پہ ملتا ہے. لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی میں اور ان میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ بالکل یہ ہے کہ شاہ لطیف نے اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کا ذکر کیا، عوام کا ذکر کیا. مثال کے طور پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے، حالانکہ اس کے سامنے عمر بادشاہ بھی تھے، لیکن اس نے عمر بادشاہ کے مقابلے میں ماروی کا ذکر کیا. شاہ لطیف کے پاس ٹھٹا کے یام تماچی بھی تھے جو بادشاہ تھے وقت کے، لیکن اس نے یام تماچی کے مقابلے میں نوری کا ذکر کیا جو مچھیرن تھی، جو مزدوری کرتے تھے اور غریب لوگ تھے. تو انہوں نے عام طبقے کے لوگوں کی بات کی ہے. اسی لیے شاہ لطیف کے لیے جو رائٹرز ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ عوامی شاعر تھے، اور جو عوام ہے ان کے احساسات، ان کی فیلنگ جو ہے اس کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آگے بیان کیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے ماروی کی مثال دی یا جیسے میں نے نوری کی مثال دی، تو ہم نے اور جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹھٹا جب ہم جاتے ہیں سندھ میں تو ٹھٹا کے اندر کینجر لیک، جس کو ہم کینجر جھیل کہتے ہیں،
یہ کنجر جھیل جو ہے یہ نوری کے نام سے مشہور ہے، نوری جام تماچی کے نام سے. یہ نوری مچھیرن تھی اور اس کنجر سے مچھلیاں پکڑتی تھی اور اپنا پیٹ گزر کرتی تھی. بالکل یہ غریب تھے، مزدور تھے. لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہ کہا کہ یہی نوری ہے کہ جس پہ وقت کے بادشاہ جام تماچی عاشق ہوئے، اور اس نے جو مچھیرے تھے ان سے کہا کہ مجھے نوری کا ہاتھ چاہیے. یعنی ہاتھ سے مراد یہ کہ مجھے ان کے ساتھ منگنی کرنی ہے اور مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، لیکن مجھے باقاعدہ سسٹم کے مطابق آپ اس کا ہاتھ دیں. تو شاہ لطیف نے جب نوری کو وہاں پہ بیان کیا ہے تو یہ سندھی کے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہ بٹھے نہ وکنے نہ اڈی کے اوڈیا، پاک رکھائی پنجرو تن تماچی لا، ان کے گندری چون ہنا جی جی جھولی چنگ جھولی پیو. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو مچھلی ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی کو کاٹتے ہیں، لیکن یہ نوری جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے کبھی بھی مچھلی کو کاٹا نہیں. یہ رہتی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن یہ الگ تھلگ تھی. نہ وڈھے نہ وکڑے نہ اڈی کے اوڑیا، پاک رکھائی پنجرو، اور اس میں مچھی کی بدبو بھی نہیں تھی، مچھی کی اسمیل بھی نہیں تھی. اس نے اپنے پنجرے کو، اپنے جسم کو، اپنی سوچ کو، خیالات کو پاکیزہ رکھا تھا، اور اس طرح سے پاکیزہ رکھا کہ جیسے بادشاہوں کی سوچ ہوتی ہے، جیسے بڑے شہنشاہوں کی سوچ ہوتی ہے. پاک رکھائی پنجرو تن تماچی لا، ان کے گندری چون گنا جے جی ڈھولی چند جھولی پیو. اور ایک دن ایسا آیا کہ جو بادشاہ تھا وہ خود چل کر اس کے پاس آیا. یہ نوری ان کے پاس نہیں گئی تھی لیکن وہ چل کر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا تھا. اور دوسری مثال میں نے ماروی کی تھی عمر بادشاہ کے مقابلے میں، کہ چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ عمر بادشاہ نے ماروی کو لالچ دی کہ ماروی تو تھرپارکر سے تعلق رکھتی ہے، تھرپارکر میں آج بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوگا اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں جائیں؟ تو اس نے کہا کہ اے ماروی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف شادی کے لیے ہاں کر اور میں تجھے بہت بڑا محل بنا کے دوں، میری ساری بادشاہی تیرے لیے حاضر ہے. لیکن ماروی نے اس کو جواب دیا اور بڑا پیارا جواب دیا. ماروی کہتی ہے کہ اے عمر بادشاہ، تیری بادشاہی، تیری شہنشاہیت جو ہے اس کا مقابلہ تھر پارکر کی ایک سوئی کے ساتھ بھی تو نہیں کر سکتا. اور جو چھوٹی سی سوئی ہے جس سے ہم کپڑا سیتے ہیں، اب اس میں سے شاہ لطیف نے ایک ویلیو اخذ کیا ہے. لطیف نے بادشاہ کے مقابلے میں ماروی کو اہمیت دی اور بادشاہ کے مقابلے میں سوئی کو اہمیت دی. اب سوئی کا کمال کیا ہے؟ تو شاہ لطیف کہتے ہیں کہ سوئی کا کمال یہ ہے کہ سنی سوئی سبیو مبارن سی ساہ، کہ میں نے اپنی روح کو اللہ کے ساتھ پتلی سوئی کے ساتھ سلائی کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عمر کو کہتی ہے کہ پادشاہی نہ پاڑیاں سرکیوں سوئی سان، ڈھکے اگھاڑن کے کین ڈھکیائی پان، دیہر جاتی جان ابر جے اوصاف کے، کہ اے عمر بادشاہ تو بادشاہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سوئی کا کمال یہ ہے کہ سوئی اگر کسی کا کپڑا ٹوٹ جائے تو سوئی اس ٹوٹے ہوئے کپڑے کو جوڑتی ہے، لوگوں کے عیب چھپاتی ہے، لوگوں کے عیب چھپاتی ہے. تو تجھ سے سوئی بہتر ہے. اور کہتی ہے کہ بیہر جاپی جان ابرجے اوصاف کے، اگر تو دوسرا جنم لے کے بھی بادشاہ بنے گا تو بھی سوئی تجھ سے افضل ہے. تو لطیف کی یہ خوبی ہے کہ اس نے معاشرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی مثالیں حاصل کی. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر یوسف. اور آپ نے یہ جو سوئی کی بات کی تو مجھے ایک یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے پاس کوئی پڑوسی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کینچی چاہیے، کینچی. تو بابا فرید اندر گئے اور اندر سے سوئی لا کے دے دی. تو اس نے کہا آپ میری بات سمجھے نہیں، میں نے آپ سے کینچی مانگی تھی. تو اس نے بابا فرید نے بھی یہی کہا تھا کہ یار ہم کینچی والے نہیں ہیں، ہم تو سوئی والے ہیں، مطلب ہم کاٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے لوگ ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس کینچی کا کیا کام. اور پھر وہ میسج دیتے ہیں کہ اے لوگوں تم ہمیشہ کینچی والے نہیں سوئی والے بنو، یعنی ہمیشہ ایک دوسرے کو جوڑو اور جڑاؤ. اور آج مجھے لگتا ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہے نا، یہی سوئی والا کام آج ہم سب کر رہے ہیں، کہ آج ہمارے انسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے
آن لائن سیشن ہو, چاہے وہ صوفی کلام ہو, چاہے قالو بلا ہو, لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ سوئی کی طرح ہم انگیج رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. تو سر کیا بات ہے سر. میں اب یہاں پر جو ہے نا وہ یہ بھی چاہوں گا کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا شاہ لطیف کو لے کے. میں شاعری پر جانے سے پہلے, کیونکہ شاعری بہت ضروری ہے کہ میں چاہوں گا کہ شاعری پر آپ بات کریں, تھوڑا سا میں یہ بات کروں گا کہ مختلف مفکروں نے, مختلف جو رائٹرز تھے, مختلف آتھرز تھے, انہوں نے شاہ لطیف کے بارے میں کس نے کیا کہا ہے, تھوڑا سا مختصراً اس پہ بات کریں, اور پھر ہم شاہ لطیف کے شاعری اور شاعری کے کچھ موضوعات کا تذکرہ کرتے ہیں. جی سر. ہاں, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری پہ جن جن لوگوں نے بھی لکھا ہے وہ سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لطیف پہ لکھنا یا فکر لطیف پہ لکھنا ایسا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا. اور ان میں جن جن لوگوں نے بھی لطیف پہ اپنے قلم کو جنبش میں لایا ہے, ان میں جو اہم نام ہے وہ میر عبدالحسین سانگھی کا ہے, مرزا کلیچ بیگ کا ہے. مرزا کلیچ بیگ تو بہت بڑا نام ہے سندھی ادب کے اندر. ڈاکٹر ہوت چند گوربخشانی کا ہے, اور ڈاکٹر ٹی ایچ سورلے کا بڑا مشہور نام ہے جو انگریزی رائٹر تھے اور اس نے کمال کیا ہے شاہ لطیف پہ. اور مولوی دین محمد وفائی تھے, محترم رسول بخش پنڈی جو جی ایم سید تنویر عباسی, ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ, ڈاکٹر در شہباز سید. تو اس طرح سے ڈاکٹر اینی میری شمل, انہوں نے کافی کام کیا ہے. ڈاکٹر پروفیسر غلام علی علانہ, محترم جامی کانجیو اور ڈاکٹر نور افروز خواجہ, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. لیکن ایک صرف میں مثال دوں, چونکہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں پھر شاعری کی طرف جانا ہے, تو ان کے شاہ لطیف کے جو مختلف سر ہیں ان کے حوالے سے کافی لوگوں نے لکھا ہے. دو باتیں صرف میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ سب جو ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہیں کہ اپنے وقت کے اندر اور ان کے وقت سے پہلے جو کہانیاں تھیں ان کہانیوں کے حوالے سے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور باقی لوگوں میں جو فرق ہے, لطیف نے کس طرح سے ان کو دیکھا ہے, یہ ان تمام رائٹرز جن کا میں نے نام لیا وہ کہتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی, اور بڑا اچھا جملہ آپ نے آغاز ہی میں کہا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ان رائٹرز کے کلم سے بھی وہ جملہ ادا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لطیف نے جس کہانی پہ نظر ڈالی تو لطیف کو اس شاعری میں عشق نظر آیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ کہانی ہے, لوگ کہتے تھے کہ یہ قصہ ہے, لطیف کہتے تھے کہ یہ عشق ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سسوئی کی, اور سسوئی کا تعلق بھی ٹھٹا سے ہے. جب ہم کراچی سے غلام اللہ بھر کی طرف جاتے ہیں, ٹھٹا میں انٹر ہوتے ہیں, تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے بمبھور. یہ بمبھور جہاں پہ سسوئی کا گاؤں تھا, سسوئی وہیں سے تھی. سسوئی سفر کرتے ہوئے جب جا رہی ہیں, چیخ و پکار کرتی ہیں, اپنے محبوب کو, اپنے پنوں کو یاد کرتی ہیں, تو شاہ لطیف کے ساتھ جو ان کے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائیں دور سے پکار کی آواز ہم سن رہے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی عورت کی آواز ہے. تو شاہ لطیف نے ان کو کہا کہ آپ اچھی طرح سے سنو کہ آواز اس چیز کی ہے. جب انہوں نے سنا, انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ رنجن میں رڑ تھی جیل کرے جوئے, کہ ایک آواز آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی عورت ہے اور دکھی عورت ہے. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اس شعر کی دوسری صفت جو ہے وہ وہاں پہ بیان کی, دوسری لائن وہ کہتا ہے کہ ای نہ عورت ہوئے ای آہ عشق جی, کہ یہ سسوئی نہیں یہ عشق کی آہ ہے, کہ جب دل سے آہ نکلتی ہے اس کو عشق کی آہ کہتے ہیں, اور سسوئی کے معنی عشق ہے. ایک یہ اس کا کمال ہے, اور دوسرا اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے جو بھی کہانی معاشرے سے لی ہے تو اس کہانی کو ایک نیا روپ دیا ہے. یہ اس کا کمال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لطیف کا یہ بہت بڑا کمال ہے, اور میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید سسوئی ایسی نہیں ہوگی جیسی شاہ نے بیان کی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ سونی ایسی نہیں ہوگی جیسا شاہ نے اس کو بیان کیا ہے. یہ مثالیں تو سوسائٹی سے اور سماج سے لی ہیں شاہ لطیف نے, اس سے پہلے وہ مثالیں موجود تھی, وہ قالب موجود تھے, وہ اسٹرکچر موجود تھا,
لیکن لطیف نے اس میں جو رنگ بھرا ہے، لطیف نے ان میں جو رنگ بھرا ہے، میں صرف ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا کہ لطیف نے ان کہانیوں کو لیتے ہوئے اس میں اپنا شعور ڈالا ہے، اپنی سمجھ ڈالی ہے. اور یہاں پہ میں یہ کہوں کہ لطیف نے ایک اپنا انسان، یعنی کہ جیسا ہم کہیں کہ بھئی میرا آئیڈل انسان ایسا ہونا چاہیے، تو لطیف نے کہا کہ سسوئی ایسی ہونی چاہیے، سوہنی ایسی ہونی چاہیے، اور باروی ایسی ہونی چاہیے. تو یہ صفتیں جو انہوں نے بھری ہیں ان میں، اور یہ لطیف کا ایک آئیڈل انسان ہے. میرا خیال ہے کہ یہ لطیف کا بہت بڑا کمال ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے، خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہ لطیف نے واقعی یہ کمال کیا. اوکے سر، اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں سر کی شاہ لطیف صاحب کی شاعری کی طرف. اور سر یوسف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شاہ جو رسالوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگوں نے کبھی اس کو گوگل کیا ہوگا، تو شاہ جو رسالوں یا بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، بہت سارے سر ہے اس کے اندر. اور یہ سر کے ساتھ شاہ لطیف نے جو شاہ جو رسالوں تحریر کیا، اپنی پوئٹری لکھی، یہ سر کا کیا تعلق ہے اس شاعری کے ساتھ، اور کون کون سے مختلف موضوعات، یا میں کہوں کہ ان کی شاعری کی چند چیدہ خصوصیات کیا ہے، کچھ اگر امپورٹنٹ کوالٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اوور ٹو یو سر یوسف. تھینک یو. لطیف کے سروں کے حوالے سے جو رائٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لطیف نے 30 سروں کے اندر اپنے رسالے کو تشکیل دیا ہے. 30 سر ہیں ان کے، جن میں سب سے پہلا سر جو ہے وہ کلیان ہے. کلیان مشہور سر ہے. یہ اس لیے تو نہیں کہ قرآن کے بھی 30 پارے ہیں، تو شاہ لطیف نے بھی اسی لیے 30 سروں کو چنا ہے؟ کیا اس کی کوئی لنک ہے اس کے بیچ میں؟ یہ مختلف انداز ہیں. جیسے میں نے نام لیا ڈاکٹر نور افروز خواجہ کا، انہوں نے اپنی تھیسس کے اندر تھوڑا سا ایسا اشارہ دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پروفیسر نبی بخش خان بلوچ بہت بڑے استاد ہیں، بہت بڑے نام ہیں، انہوں نے بھی اس کا تھوڑا ذکر کیا ہے. اب یہ مختلف لوگوں کے خیالات ہیں اور میں کھل کر اس پہ اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ جہاں تک رسول بخش پلیجو صاحب کا تعلق ہے، جو میرے نزدیک جہاں تک میری اسٹڈی ہے، تو ان تمام ناموں کے اندر میں رسول بخش پلیجو کو ایک بہت بڑا مفکر سمجھتا ہوں. تو انہوں نے اس سے اتفاق کم کیا ہے. تو لیکن چونکہ مذہبی رنگ ہم پہ ہے تو اس لیے میں بھی شاہ لطیف نے جو ہے وہ 30 اس حوالے سے بھی لیا ہو. چونکہ آپ نے آغاز میں جو ذکر کیا تھا ایک دو صوفیوں کے حوالے سے، تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بھی ایک شعر ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ جے تو بیت بھائیاں سے آئیے تو آہین، نیو من لاہین پریاں سندے پار نے، کہ میرے اشعار جو ہیں ان کو آپ اشعار سمجھتے ہو لیکن ان کو اشعار مت سمجھو. وہ صرف اشعار نہیں لیکن وہ آیتیں ہیں، وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں. اور وہ علامتیں کس چیز کی ہیں؟ کہ علامتیں اس چیز کی ہیں کہ نیو من لائن پریا سندے پار نے، کہ وہ محبوب سے ملاتی ہیں، وہ ہمیں اللہ سے ملاتی ہیں. تو اس طرح کے کافی اشارے انہوں نے دیے ہیں. بالکل. تو پہلا جو راگ ان کا ہے وہ کلیان ہے. کلیان کے لفظی معنی ہے سکون، شانتی، امن. اور دوسرا جو سر اس کا ہے وہ ہے یمن کلیان. یمن کلیان کے معنی ہے من کی شانتی، جس کو ایمن کلیان بھی کہتے ہیں. ایمن کلیان. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اکبر سر، آپ کا تو کافی واسطہ رہا ہے راگ کے ساتھ، آپ راگی ہیں، ویراگی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ جانتے ہوں گے ان کو. اور اس طرح سے مختلف سر ہیں بھٹائی صاحب کے. لطیف کے یہ جو 30 سر ہیں ان میں سب سے جو زیادہ لطیف سرکار نے جس سر کو بیان کیا ہے وہ سر سسوئی ہے. ایک سسوئی ہے جس کے 5 سر ہیں، یعنی سسوئی کو سب سے زیادہ بھٹائی صاحب نے بیان کیا ہے. اس طرح سے ماروی ہے، گھاتو ہے، کاپایتی ہے، رپ ہے، کارائل ہے، دیسی ہے، کوہیاری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مختلف سر ہیں شاہ لطیف کے کہ جن میں شاہ لطیف نے ان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. ایک دو باتیں میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ لطیف نے اپنے ان سروں کے اندر مختلف
कहानियां बयान की हैं, लेकिन उनकी 7 सूरमियां बड़ी मशहूर हैं। लतीफ की 7 सूरमियां बहुत बड़ी मशहूर हैं। और वो जो 7 सूरमियां हैं, सूरमी से मुराद सती, 7 सतियां, 7 पाकीज़ा औरतें, 7 खुलूस और अपने मन को पाकीज़ा रखने वाली औरतें। और वो जो 7 औरतें हैं जिनमें सोरठ है, नूरी है, लीला है, मूमल है, मारवी है, सोहनी है और ससुई है। तो ये 7 इनको कहते हैं सिंधी के अंदर 7 सूरमियां। मैं सबका तो जिक्र नहीं कर सकता, 2-3 सिर्फ मिसालें छोटी छोटी जल्दी में दे रहा हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात, एक मिसाल मैंने पहले की नूरी की और मारवी की मैंने मिसाल पहले भी बयान की, लेकिन थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। मारवी को मैं इसलिए भी यहाँ पे रखा कि अपने प्रोग्राम का नाम है कालू भला, ये पूरा सिलसिला जो हमारा है वो कालू भला। और अकबर सर, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लतीफ का जो सुर मारवी है वो पूरा सुर कालू भला पे मुश्तमल है, सुर मारवी। मिसाल के तौर पे एक उसका अशार में पढ़ता हूं कि अलस्तु बिरब्बिकुम ददे कन पियोम, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू भला तो जवाब है। ये कालू भला जिस सवाल का जवाब है उस सवाल को कहते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम। तो लतीफ मारवी के अंदर कहता है कि अलस्तु बिरब्बिकुम जदे कन पियोम, कालू भला कल्ब सी तरे तित चयोम, उन्हीं वक्त कयोम बच्चन वेड़ी चंदसी। वो उमर से कहती है कि ए उमर, मैं आपकी बातों में इसलिए भी नहीं आऊंगी, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी, लेकिन मैं दुनिया के उस कैद में, मैं दुनियावी चीजों के उस कैद में कभी नहीं आऊंगी, इसलिए कि मुझे अलस्तु बिरब्बिकुम का कौल याद है। और मुझे ये भी याद है कि जब मेरे मालिक ने मुझे कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो मैंने कहा कि कालू भला। और ए उमर, वो कालू भला मैंने ज़बान से नहीं, मैंने कल्ब से कहा था। अलस्तु बिरब्बिकुम जरे कन पियोम, कालू भला कल्ब सी तदे तित चयोम, उन्हें वक्त कयोम बचन वेड़ी चनसी। और तीसरी जो मिसाल मैं यहाँ पे देना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने अर्ज किया, ससुई। ससुई के लिए डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, अक्सर हम अकबर सर आपस में मिलते हैं तो मैं इसका नाम जिक्र करते रहते हैं। डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच भी बहुत बड़ी शख्सियत है सिंधी अदब के अंदर। जब उनसे पूछा गया कि ससुई के मानी क्या है, तो बलोच साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि लफ्जी तौर पे सिंधी में और ठट्टा की जबान में ससुई कहते हैं चांद को, ससुई के मानी चांद। लेकिन मफहूमी और मानवी एतबार से अगर हम देखें तो बलोच कहते हैं कि ससुई यानी सूर, सूर के मानी दर्द, दर्द के मानी कि एक ऐसा मुसाफिर कि जो रास्ते पे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उसको ससुई कहते हैं, जिसका रास्ता कभी खत्म न हो। और ससुई से जब पूछा गया, ये लतीफ का शेर है कि ससुई से पूछा गया कि आप मंजिल को चाहती हैं, आप मकसद को हासिल करना चाहती हैं या रास्ते पे चलना चाहती हैं, तो ससुई कहती है कि मुझे मंजिल से ज्यादा रास्ता अच्छा लगता है। और बड़ा प्यारा उसने शेर कहा कि उम्र सब इश्क सी, कि पूरी जिंदगी, उम्र के मानी पूरी उम्र, पूरी जिंदगी, उम्र सब, सारी उम्र सब इश्क सी मुझे पूछन, कि वो खुशकिस्मत इंसान होते हैं कि जो सारी जिंदगी सिर्फ पुनू को तलाश करते हैं, पुनू का पूछते रहते हैं, वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं। भिटाई से कहा गया, भिटाई से पूछा गया कि आपने अपने इस शेर को इस तरह से क्यों नहीं कहा कि उम्र सब इश्क सी पुनू जे पूजन, पूजन के मानी है कि पुनू को हासिल करना। तो भिटाई ने कहा कि हासिल करना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको तलाश करना बड़ी बात है, कि उसको तलाश करते रहना। और भिटाई कहता है कि मेरे नजदीक पहुंचने की
پہنچنا اپنی جگہ پہ، لیکن تلاش خود پہنچنا ہے. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اہم چیز ہے کہ بھٹائی صاحب نے کہا کہ جو تلاش ہے وہ بذات خود کامیابی ہے، تلاش ہی کامیابی ہے. عمر عشق سی پنوں جے پچھن ریس ریزالیوں تن سی کجاڑے لائے کن بڑا تالے تن، کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کے اچھے تالے ہیں، نصیب اچھے ہیں کہ جو پوری زندگی پوری عمر جو ہے وہ صرف اس کی تلاش کرتے ہیں. اور ایک تو چھوٹی سی مثال میں اور بھی سسوئی سے دوں، چونکہ سسوئی پہ کافی بھٹائی نے کہا ہے. سسوئی کی اور اسرائیل کی گفتگو ہے. سسوئی سوئی ہوئی ہے، بھٹائی کہتا ہے کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اسرائیل پہ کہ آپ سسوئی کی روح قبض کریں. اسرائیل آتا ہے روٹی کے لیے سسوئی کے پاس کہ میں آپ کا روح قبض کرنے آیا ہوں. جب اس نے اسرائیل کو دیکھا تو وہ نیند سے اٹھی، وہ سوئی ہوئی تھی آرام سے، نیند سے اٹھی اور بڑے پیارے الفاظ ہیں لطیف کے، اچی اسرائیل ستے جاگائی سسوئی جی دل میں ڈوڑائے دلیل تو پنو مانو موکلیو. اور اکبر یہ جو ایک دو جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ ذاتی طور پہ میرے پسندیدہ اشعار ہیں بھٹائی کے. مثال کے طور پہ ان میں یہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو موت کا فرشتہ ہے سسوئی کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل ہوں. تو سسوئی نیند سے اٹھتی ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے پنو کو دیکھا؟ بولے میں سمجھتی تھی کہ آپ کو پنو نے بھیجا ہے، آپ مجھے، میں جس پنو کی تلاشی ہوں آپ کو اس نے تو نہیں بھیجا. تو وہ فرشتہ بھی ہنستا ہے. بھٹائی صاحب کہتا ہے کہ وہ ہنس پڑا. وہ کہتا ہے کہ ارے میں تو موت کا فرشتہ ہوں اور موت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ پنو کو یاد کرتی ہیں. تو آگے پھر وہ کہتا ہے کہ منکر نکیر کے جنے بٹھائی، کہ جب اس کی روح قبض ہو گئی پھر منکر اور نکیر فرشتے. شاعری کے اندر بھٹائی نے یہ دو نام لیے کہ سسوئی سے حساب کتاب پوچھنے آئے کہ آپ نے نیکیاں کتنی کی، کیا نیکی ہے اور کیا آپ کے گناہ ہیں. جب حساب کتاب پوچھنے کے لیے آئے تو ان کو دیکھ کر بھی سسوئی کہتی ہے کہ منکر نکیر کے گنے بٹھائی اگیا اٹھی ان کا پنو پوچھے آئی. سسوئی نے کہا کہ شاید ان کو بھی پنو نے بھیجا ہے. ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے پنو کو دیکھا؟ تو وہ فرشتے ہنستے ہیں کہ ارے ہم تو سوال جواب آپ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ یہاں پہ بھی پنو کی بات کرتی ہو. تو کہتی ہے کہ آتا اتائی کو وہ ساتھ سجن جو آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے پنو کو دیکھا. تو شاہ لطیف کہتا ہے کہ سسوئی کا یہ کمال ہے کہ سسوئی نے ہر جگہ پہ پنو کو یاد کیا. اور وہ کہتی ہے کہ میری پوری زندگی جتنی بھی زندگی ہے وہ پوری اس میں گزر جائے تو یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو اس طرح سے کچھ مثالیں ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن میں بھٹائی نے ذکر کیا ہے. ان کا سن رہی ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی ایک سیشن ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ سارے عشق کی باتیں ہیں کہ تیرے عشق میں جیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں، کہ تیرا نام لینا تجھے دیکھ لینا یہی ایک عبادت کیے جا رہا ہوں. کبھی قرب تیرا کبھی خود سے دوری، یوں مر مر کے میں جیے جا رہا ہوں. نہیں جانتا کہ کفر اور ایمان کیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو تو کیے جا. یوسف سر میں کیونکہ ہمارا کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں تھوڑا سا جو ہے وہ چاہوں گا کہ ہم آخر کے اندر کچھ ان کی خصوصیات کو دیکھ سکیں. شاہ لطیف کے شاعری کے مختلف موضوعات پر ایک تذکرہ اگر ہو جائے. جی بہت شکریہ. جی اکبر سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. ان کے بہت سارے موضوعات ہیں لیکن مختصراً ہم کرتے ہیں چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے ہم تصوف کو لیتے ہیں چونکہ کالو بلا تصوف سے تعلق رکھتا ہے. تو سب سے پہلے میں تصوف کا ذکر کروں. بھٹائی صاحب سے پوچھا گیا کہ تصوف کی تعریف کیا ہے تو بڑا پیارا اس نے جواب دیا کہ صوفی صاف کیو دھوئی ورک وجود جو تو یہاں پوئے تھو پسند کارن پری جو، کہ صوفی کے معنی یہ ہیں کہ جو اپنے وجود کو پاک و صاف بنائے، اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اور اس کے بعد وہ خدا بن تعالیٰ کو دیکھتا ہے. لطیف سے جب یہ پوچھا گیا کہ خدا کس کو دیتا ہے تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جو نڈر دے بجھائی تجھ میں،
کہ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مزدوری کرتے ہیں ان کو مزدوری ملتی ہے، لیکن بھٹائی کہتا ہے کہ عجب ہے کہ خدا پہلے ان کو دیتا ہے کہ جو بظاہر مزدوری نہیں کرتے ہیں، اندر تو خدا جانتا ہے سب کا، لیکن کہا کہ جو لوگ اپنے دل میں اس کو یاد کرتے ہیں وہ ایکچولی صوفی ہے، اور وہ خدا ان پہ بہت زیادہ راضی ہے۔ لطیف سے یہ پوچھا گیا کہ مرشد اور جنت کے حوالے سے آپ کس کو اہمیت دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے جنت میں بھی رکھا جائے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کام کا پوری کا ایری روش رون، نکی دل دوزک دے، نکی بہشت گھرن، نکی کم کفاسی، نکی مسلمانی من، ابھائی چونت پری کجے پہنجو۔ اگر مرشد کامل میرے حصے میں آ جائے تو سب کچھ میرا ہے۔ لطیف سے پوچھا گیا کہ مرشد کامل کے دیدار کی کیا اہمیت ہے؟ جب دیدار بہت بڑا ٹاپک ہے لطیف کے رسالوں کے اندر، جب دیدار کے بارے میں پوچھا گیا تو شاہ لطیف کہتے ہیں کہ مرشد کامل کے دیدار کی تو بات ہی اور ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ منہ سے ڈٹھا ماں جن بچ پری کی، کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے محبوب کو دیکھا، میں نے ان کا دیدار کیا کہ جنہوں نے مرشد کامل کا دیدار کیا۔ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ میں ان کا بھی ذکر نہیں کر سکتا۔ منہ سے ڈٹھا ماں جن بچ پری ہے، کرے نسراں کا تن صدی گالوی۔ تو محبوب کی بات کچھ اور ہے، لیکن جنہوں نے اس کا دیدار کیا ہے وہ بھی بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ لطیف سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے مرشد کا دیدار کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس دیدار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اکھل میں تھی وے وائے چھپر ڈھکیاں، تو کہ نڈ سے ڈیہ آؤ نپسا کی بیو، کہ میں اپنے محبوب سے، مرشد کامل سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب اس کا دیدار کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ مولا آپ آ کے میری آنکھوں میں بیٹھ جائیں، اور جب آپ میری آنکھوں میں بیٹھ جائیں گے تو میں اپنی آنکھوں کو بند کر دوں گا، میں صرف آپ کو دیکھوں اور آپ کو کوئی اور نہ دیکھے۔ میں اس طرح سے اس کا دیدار کرتا ہوں کہ آخر میں تھی وے ہو وائے چھپر ڈھکیاں، تو کہ نڈ سے ڈیہ آؤ نہ پسا کی بیو۔ جب لطیف سے پوچھا گیا کہ عبادت و بندگی کے کیا معنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ عبادت و بندگی کا آغاز اور عبادت و بندگی کی کامیابی عاجزی میں پوشیدہ ہے۔ تو صاحب ذات و سکری آؤ نسور و نوکر، بے حد کریا بندگی حد بدی حاصل، چھن چھڑی تو سکین کی دوست آوان ادھر، منہ پا مہر نظر پلی ملاحب جبنجی۔ کہ اگر عاجزی مضبوط ہے، عاجزی اگر مضبوط ہے تو آپ کی عبادت و بندگی جو ہے وہ قبول ہے۔ تو لطیف نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں، آخر تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ تو اکبر صرف خود کہیں گے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کے اندر ایک موضوع دعاؤں کا ہے، اور دعاؤں میں بڑا پیارا اس نے کہا۔ مثال کے طور پہ ایک دعا جس کا میں پہلے ذکر کیا کہ اس نے عالمین کی آبادی کا ذکر کیا کہ سائیں صدائیں کری متھے سندھ سکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد دل۔ لیکن دوسری جو دعا اس کی ہے وہ مجھے تھوڑی سی عجیب لگتی ہے بڑی پیاری دعا۔ مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دنیا میں زیادہ دانشور لوگ پیدا کرے، عقل مند لوگ پیدا کرے، لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی کہتے ہیں کہ اللہ داہی متیاں دایوں دکھ دسن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے عجیب دعا ملی شاہ لطیف کے رسالوں کے اندر، مجھے یہ دعا کہیں پہ نہیں ملی کسی اور کی شاعری کے اندر کہ اللہ داہی متیاں، کہ بھائی تعالیٰ مجھے دانش پر نہیں لیکن بھولا بنانا، اتنا بھولا کہ جو آپ کا حکم ہو اس پہ مجھے سوچنا بھی نہ پڑے، میں اس پہ عمل کرتا جاؤں، میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ اللہ داہی متیاں دایوں رخ رسن، منہ سے منہ پیرن بھورائی میں بھال کیا۔ اور تیسری دعا کہ جب سسوئی کو ان کی سہیلیوں نے کہا کہ
آپ کے جو دیور تھے انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ظلم یہ کیا کہ آپ کے ور کو، آپ کے مرشد کو یا آپ کے ہسبینڈ پنو کو اپنے ساتھ لے گئے، رات کے اندھیرے میں لے گئے اور اونٹوں پہ سوار کر کے لے گئے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتی ہیں کہ آپ اپنے جو دیور تھے ان کو بد دعا دیں۔ تو سسوئی کہتی ہے کہ میں ان کو بد دعا کیسے دے سکتی ہوں کہ جو پنو کے بھائی ہیں، انہوں نے کیسا بھی کیا لیکن ان کی پنو سے نسبت ہے، وہ پنو کے بھائی ہیں، تو ان کو میں بد دعا نہیں دے سکتی۔ پھر ان کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ چلو پنو کو بد دعا نہیں دیتی ہو تو آپ ایسا کرو کہ جس اونٹ پہ پنو کو بٹھا کر لے گئے تھے اس اونٹ کو بد دعا دو۔ تو سسوئی کہتی ہے کہ میں اونٹ کو بھی بد دعا نہیں دے سکتی ہوں، لیکن سہیلیاں جب اس کو زیادہ پریشان کرتی ہیں تو سہیلیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور میں اونٹوں کو بد دعائیں دیتی ہوں۔ اور جو بد دعا اس نے دی ہے وہ بھی دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ کوے ڈاگا شل جین جن پنو پیادو نہ کیو، کہ باری تعالیٰ وہ اونٹ سلامت ہو، وہ اونٹ ہمیشہ سلامت ہو کہ جو میرے پنو کو لے تو گیا لیکن بڑے احترام سے اپنے اوپر بٹھا کر لے گیا، اس نے پنو کی عزت کی، پنو کو تکلیف نہیں دی۔ تو اس طرح سے، اور آخری ایک دعا کا میں ذکر کروں لطیف کے اس ٹاپک میں، کہ لطیف سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ سے دعا جب آپ مانگتے ہیں تو دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ تو لطیف کہتے ہیں کہ جیڈو تجھو ناو باج بولیائی منگا، کہ خدایا میں آپ سے اتنا مانگتا ہوں یا مجھے آپ اتنا دیں جتنا آپ کا نام بڑا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چیز آپ سے ہم کیسے مانگیں گے؟ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اتنا مانگے جتنی اس کی ذات مقدس اور اعلیٰ اور سب سے بڑی ذات ہے۔ تو جڈو تجھو ناو باج بولی منگا، رے تھمبے رے تھوڑیے چھپر تنجی چھاؤں، اجاڑو کہاں مڑے ہی معلوم توکھے۔ تو اس کا ذکر کیا شاہ عبداللطیف بھٹائی نے۔ اور اکبر سر اگر آپ کی اجازت ہو تو دو وایوں کا میں مختصراً ذکر کروں یہاں پہ بھٹائی صاحب کی۔ جی جی پلیز۔ اور دو وایاں جو لطیف کی ہے، وائی جس کو ہم سندھی میں یا سرائکی میں کافی کہیں، وائی کو کافی بھی کہتے ہیں، یعنی کافی کا ایک لحاظ سے نعم البدل ہے، اس کو وائی کہا شاہ لطیف نے۔ اور میں اکبر سر یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ لفظ وائی کے معنی کیا ہے؟ وائی کے معنی کہ جو چیز گلے سے نکالی جائے۔ میں تھوڑا سا راگ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف ایک جملے میں، کہ آپ نے لطیف کے فقیروں کو سنا ہوگا، اور یہ وائی کی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ جو صرف اس کو جاننے والے سمجھ سکتے ہیں، باقی کسی کو سمجھ میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ لا 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 وہ میاں۔ اب اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو گلے سے ادا ہو تو اس کو وائی کہتے ہیں۔ وائی کے معنی کہ جو اندر سے شاہ لطیف نے یہاں پہ بیان کیا۔ تو پہلی جو وائی ہے وہ مومل رانو کے راگ میں ہے، مومل سر میں ہے، کہ جس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں بٹائی کے۔ وہ کہتا ہے کہ مومل اپنے مرشد کامل سے کہتی ہے کہ آپ آئیں اور مجھے اپنے دیدار سے نوازیں، جب آپ میرے پاس آئیں گے مجھے دیدار سے نوازیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آؤ رانا رہو رات تجھے ٹانگے کے چندن چاریاں۔ جب مومل سے پوچھا گیا کہ آپ کے مرشد جو رانو آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کی خدمت کیا کریں گی؟ اتنا آپ انتظار کرتی ہو تو آپ ان کی خدمت کیا کہیں گی؟ تو مومل کہتی ہے کہ اس کی جو میں خدمت کروں گی اس کی تو کچھ بات ہی اور ہے، لیکن میں یہ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ وہ جس اونٹ پہ سوار ہو کے آئے گا اس اونٹ کو بھی میں عام گھاس نہیں کھلاؤں گی، اس کو میں چندن کھلاؤں گی، چندن کے درخت کی ٹہنیاں توڑ کر اس اونٹ کو کھلاؤں گی۔ آؤ رانا رہو رات تجھے چاندے کے چندن چاریاں۔ آؤ رانا
रहो रात तुझे चंगे खे चंदन चाया आओ राणा रहो रात कि ऐ राणा अगर आप मेरे पास आए, मेरे मेहमान ठहरे, एक रात मेरे पास ठहरे, आपकी जो मैं खिदमत करूं उसकी तो बात कुछ और है, लेकिन मैं उस सवारी जिस पे आप सवार होके आएंगे उसको चंदन खिलाऊंगी। दूसरी वाई जो है वो 12वीं से, और एक बड़ी मशहूर वाई है। एक चीज मैं ये भी बयान करूं कि मैंने ये 2 वाइयां जो सिलेक्ट की हैं, एक वाई जो है उसमें मुरीद जो है वो मुर्शिद पे आशिक है, मुरीद मुर्शिद पे आशिक है, और दूसरी वाई जो है उसमें मुर्शिद मुरीद पे आशिक है। ये फर्क है यानी कि वो उसके बरक्स है। तो पहली वाई जो मैंने अर्ज की मूमल की, जिसमें मूमल आशिक है रानू पे, और दूसरी जो है वो माली की है, जिसमें माली कहती है कि पचन शाल पमार। और ये वाई जो है मैं समझता हूं कि अकबर सर आप भी अच्छी तरह से गाते हैं। अगर आप भी गाना सर चाहें। आप नहीं सर, आप गुनगुनाए मजा आएगा सर, मुझे लगता है आप बेहतर गुनगुनाएंगे, लेकिन बहुत मशहूर वाई है ये, प्लीज। परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार। परचन शाल हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार। अदियों शाह लतीफ चवे मियाँ लालों लाल लतीफ चवे मियाँ आहिन सेण सतार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार, हो परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार। इस वाई के अंदर लतीफ ने राजी करने की बात की है। 12वीं कहती है कि मैंने जिनके साथ अलस्त का कौल दिया था, जब मैं उनके पास जाऊं तो मैं चाहती हूं कि वो मुझसे राजी हो जाए। परचन शाल पवार, ये मेरी दुआ है कि वो राजी हो जाएं। ऐबन भरी आया, मैं तो ऐबों से भरी हुई हूं। 70 कज सतार, लेकिन मेरा मालिक सतार है, पर्दापोशी करने वाला है। अदियु शाह लतीफ चे आहिन सेण सतार, मैंने जिनसे रिश्ता रखा है। ये सेण लफ्ज जो इस्तेमाल किया है सिंधी में, सेण के एक मानी है संबंधी, के जिनसे हमारा रिश्ता होता है, कि हमारा एक्चुअल जो रिश्ता है वो अल्लाह की जात से है, कि जो हमारे सेण हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, और वो सतार हैं, वो पर्दापोशी करने वाले हैं। तो इस तरह से भिटाई साहब ने जिक्र किया है इन 2 वायुओं के अंदर। और एक और चीज में जी अकबर सर। सर क्या बात है सर, मैं तो ये कहने वाला हूं कि हमने आज शाह लतीफ के साथ खाली वॉक नहीं कर रहे हैं, ये वॉकिंग के साथ साथ ये जो सिंगिंग हुई ना सर, माशाल्लाह, यानी ये मैं भी जस्टिस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक्सेंट और फिर वो प्रोनाउंसिएशन के साथ माशाल्लाह जिस तरह से आपने अभी ये जो थोड़ा गा के गुनगुना के जो परचन शाला पवार पड़ा, माशाल्लाह कमाल है, ऐसा दिल चाह रहा था कि बस झूमते जाएं। यूसुफ सर हमारे पास क्योंकि कुछ सवालात भी है, मैं सिर्फ आखिर में चाहूंगा कि हम थोड़ा सा इसको मुख्तसरन करें। और एक ऐसी वाई है जिसका शेख अयाज साहब ने बड़ा जबरदस्त मंजूम उर्दू तर्जुमा भी किया है,
تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ اور کچھ کلمات کے ساتھ، کچھ آخری بات کے ساتھ ہم اس واک کو ہم ختم کریں. جی سر. جی تو بالکل سر آپ نے صحیح کہا. لطیف کے پورے رسالے کو شیخ ایاز مرحوم نے منظوم اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور یہ کمال کیا ہے شیخ ایاز نے، جس میں ان کا ایک لطیف سر ہے 29 سروں میں سے، جس کا نام ہے سر سری راگ. یہ سر سری راگ جو ہے، ہر سر کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا، اس کو بولنے کا. اس وقت ہم جس ٹائم کے اندر موجود ہے، ایکچولی یہ سری راگ کا ٹائم ہے. سری راگ جو ہے وہ تقریباً 4 یا 5 بجے شام سے شروع ہوتا ہے، رات کو 8 سے 9 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے اس کا. تو سر سری راگ کی ایک واری جو اردو میں منظوم ترجمہ ہے مرحوم ایاز، شیخ ایاز صاحب نے کیا، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ میں پاپ میں ڈوبی پاپن، اب ڈھونڈوں کہاں کنارا، ساجن ہے میرا سہارا. روٹھے نہ مجھ سے پریتم، روٹھا ہی رہے جگ سارا، ساجن ہے میرا سہارا. میں پیا کی ایک ابھاگن، میرا حال ہے جگ سے نیارا، ساجن ہے میرا سہارا. منجھدھار میں میری نیا، اب کون ہے کھیون ہارا، ساجن ہے میرا سہارا. بپھرا ہوا جیون ساگر، میں تنہا دور کنارا، ساجن ہے میرا سہارا. دکھیاروں کی بپتا میں کام آئے پریتم پیارا، ساجن ہے میرا سہارا. یہ داسی دشن پیاسی، لیتی ہے نام تمہارا، ساجن ہے میرا سہارا. اے نردھن کے رکھوالے، میرا من ہے دکھ کا مارا، ساجن ہے میرا سہارا. یہ آس دکھا رن کی ہے، آ جائے وہ آنکھ کا تارا، ساجن ہے میرا سہارا. جب انت کال ہو جگ کا، موہے سہائے پریتم دوارا، ساجن ہے میرا سہارا. آشا ہے لطیف کی ہر دم، رہے پیا کو دھیان ہمارا، ساجن ہے میرا سہارا. ساجن ہے میرا سہارا. واہ واہ سر، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ہمارا اپنا اسماعیلی ڈیووشنل لٹریچر سن رہے ہیں. اس کے واقعی الفاظ، اس کے تھیم، اور وہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ جب عشق کی بات ہے نا، تصوف کی بات، صوفیزم کی باتیں، یہ عشق حقیقی کی بات ہے. اور عشق حقیقی باتیں یہ ایک ایسا رنگ ہے جو جہاں گیا، جس جگہ گیا، جس ثقافت کے ساتھ جڑا، وہ اس زبان کے ساتھ جڑا، وہ اس میں مل گیا. یہ اس کی عشق کی خوبی ہے کہ تبھی آپ کو، چاہے آپ شاہ لطیف کی شاعری پڑھیں، چاہے آپ گنان پڑھیں، چاہے آپ بھجن پڑھیں، چاہے آپ بلے شاہ کو دیکھیں، رومی کو دیکھیں، یا قرآن پاک یا کوئی اور ہم لٹریچر دیکھیں، ہمیں اس میں عشق اور محبت کی جب باتیں نظر آئے گی تو وہ ایک رنگ نظر آئے گا، اور وہ عشق حقیقی کا وہ رنگ ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ اس عشق اور عقیدت کے باغ میں شاہ لطیف کی شاعری کو لے کر بڑی اچھی ہم نے آج ایک چہل قدمی کی. اور میں سر آخر میں چاہوں گا کہ کوئی ایک پیغام، اگر آپ ایسا پیغام جو آپ سمجھتے ہیں جو آج ہماری آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. میں آپ ہی کی بات سے اکبر سر ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے راگ کا ذکر کیا، تو جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جو سرحدوں سے بالاتر ہیں، جن کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. راگ بھی ایسا ہی ہے. راگ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق رنگ، نسل اور مسلک سے بالاتر ہے. راگ پہ کسی کی اجارہ داری نہیں، اور راگ جو ہے اس کا تعلق راگ، ویراگ، گیان، گنان، ان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اور ان کا جو بنیادی پیغام ہے جو آج میں دینا چاہتا ہوں راگ کے حوالے سے، وہ یہ کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہی کا پیغام ہے. چونکہ ہم نے پورا سفر لطیف کے فکر میں کیا ہے تو پیغام بھی اسی سے ہم لیتے ہیں کہ لطیف سے کہا گیا کہ اگر آپ سے ہم یہ کہیں کہ آپ کی آئیڈیل دنیا کون سی ہے، اب تک تو ہم نے لطیف کے آئیڈیل انسان کی بات کی، آپ کی آئیڈیل دنیا کون سی ہے، اور یہ میرا پیغام ہوگا آج کا. تو لطیف کہتا ہے
ये सुर मूमल राणू के अंदर है। वो कहता है कि मेरी आइडियल दुनिया ये है कि हलो हलो कोरिए, जैसे आज अगर हम कहते हैं कि चलो चलो कनाडा, चलें चलें यूके, मिसाल के तौर पे जिसका जो भी पसंदीदा हो, या अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि चलो चलो कि जो मलीर है मारवी का, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो लतीफ कहता है कि हलो हलो कोरिए, नाजुक जनीन जो नीह, गंठीन सारो नीह, छिन्नन मूर न सिखिया। ये मेरा पैगाम है आज का, कि वो कहता है कि चलो ऐसी दुनिया बनाएं, एक ऐसी दुनिया बनाएं, ये दुनिया जो हमारे सामने है कि जिसमें लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते, ये दुनिया वो है कि जिसमें लोग एक दूसरे से नफरतें करते हैं। इस दुनिया को अपने हाथ में उठाकर, इसको तोड़कर, इसको खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाएं कि जो मोहब्बत की, प्यार की, अकीदत की और प्रीत की दुनिया हो। हलो हलो कोरिए, नाजुक जिनी जो नीह, गंठीन सारो नीह, छिन्नन मूर न सिखिया, कि जिस दुनिया में हमेशा लोगों को जोड़ा जाए, मोहब्बत की बातें हों, हमदर्दी की बातें हों, खुलूस की बातें हों, फयाजी की बातें हों, ऐसी दुनिया बसाएं। तो ये मेरा पैगाम है भिटाई के इस शेर को लेते हुए। और भिटाई को कहा गया कि इस दुनिया को आप पसंद करते हैं, आपने किससे सीखा? तो उसने कहा कि ये मैंने परिंदों से सीखा। भिटाई कहता है कि मेरे उस्ताद मेरे वो परिंदे हैं, मैंने उनसे सीखा। भाई परिंदों से कैसे सीखा? तो वो कहता है कि मैं हमेशा देखता हूं कि वगर कयो वतन प्रीत न छिन्न पाण में, कि मैं परिंदों को देखता हूं कि जब वो घर से निकलते हैं सुबह को दाना पानी चुगने के लिए, या फिर शाम को मगरिब के टाइम वापस लौटते हैं, तो झुरमट की सूरत में वो साथ साथ उड़ते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो ये मोहब्बत का, इत्तेहाद का, साथ चलने का पैगाम के वगर कयो वतन प्रीत न छिन्न पाण में, पसो पखीड़न मानू वा मेठ घणू, के अय इंसानों, अय लोगों, आप देखें कि आपसे ज्यादा इन परिंदों के अंदर मोहब्बत है, और ये परिंदे हमें मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो मैं आखिर में पैगाम ये देना चाहता हूँ, प्यार का, मोहब्बत का, राग का, क्योंकि राग जो है वो हारमनी है, हारमनी मोहब्बत के बगैर नहीं है। तो ये हारमनी पैदा करने के लिए पूरी कायनात जो है वो इस चीज की प्यासी है, और ये चीज आज का मेरा पैगाम है आप सबके लिए, हम सबके लिए। थैंक यू सर। क्या बात है सर, क्या बात है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, हमने इसी से आगाज किया, और आप देख रहे हैं कि सर यूसुफ ने उसी जगह पर हमें जाके एंड किया कि वाकई यही पैगाम है इश्क, मोहब्बत का, प्यार का। दुनिया के अंदर रंगत इसी से है, इसी से हारमोनी है। वो कहते हैं ना कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। तो ये इश्क की करामातें हैं जो हमारे तमाम सूफिया अकराम ने बिखेरी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि कालू बला के इस सेशंस के अंदर हम कम से कम ऐसे इश्क के जो गहरे मोती है, जो किसी समंदर में छुपे हुए हैं, शायद हमने कभी उसको तलाश करने के लिए, उसको देखने की कभी हमने कोशिश नहीं की। इस लॉकडाउन ने, इस ऑनलाइन मीटिंग्स ने हमें ये मौका दिया है कि अब हम आइए उन छुपे हुए मोतियों को बाहर निकालें जो मुख्तलिफ सूफियों कलाम, सूफियों की जिंदगी के अंदर है। फिर चाहे वो कभी कालू बला की सूफी कलाम का सेशन हो, चाहे वो कालू बला शाह लतीफ के साथ हो, या हो सकता है आने वाले वक्तों में हम कुछ और इस किस्म के इल्म के खजाने, इल्म के ऐसे मोतियों को, मुख्तलिफ सूफियों कलाम को और सूफियों की शख्सियात को सामने लेकर आएंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर यूसुफ, और चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मेरे पास कुछ सवालात भी आए थे, लेकिन मैं समहाउ चैट बॉक्स में मैं खो चुका हूँ उन सवालात को। लेकिन मेरी अभी इस वक्त जो किसी ने एक सवाल किया है, जो कि मैं खुद भी चाह रहा था कि आपसे मैं जरूर पूछूं, कि अगर किसी को शाह लतीफ को पढ़ना हो, और खास तौर पर अगर सूफीज़म के बारे में लोगों को पढ़ना हो, तो वो कौन सी ऐसी चंद किताबें हैं जिसमें आप जो है ना वो रिकमेंड करेंगे, खास तौर पर जब हम हार्मोनी और लव की बात करते हैं सूफीज़म के अंदर। तो ओवर टू यू सर।
हाँ, उसमें एक तो ये है कि कुछ आर्टिकल है डॉक्टर एनी मेरी शिमल के लतीफ़ पे और रूमी पे, और उनकी शायरी को कंपेयर किया है उन्होंने, बड़े अच्छे हैं। और अगर पूरी किताबों के हवाले से हम बात करेंगे तो एक मुख्तलिफ रिसाले लिखे हैं लोगों ने, लेकिन एक जो है जिसको कहते हैं गंज जो रिसालो, शाह जो गंज जो रिसालो, और ये जो गंज जो रिसालो है डॉक्टर गुरबख्शानी ने उसको तरतीब दिया था, लेकिन उसको कंप्लीट किया है तिमर फकीर ने। ये बड़ा अच्छा किताब है। और साथ ही साथ जैसे अभी हमने उर्दू की ये वाई पढ़ी थी, तो इस तरह से जो रिसालो है एक तो आगा सलीम साहब का है और दूसरा शेख अयास मरूम का, और इन दोनों में से मैं शेख अयास के रिसाले को काफ़ी तरजीह दूंगा कि उसको हम लें, और एक सिंधी में हो, चूंकि जो असल टेक्स्ट है वो सिंधी के अंदर है, तो उसमें डॉक्टर गुरबख्शानी का जो रिसालो है वो बहुत ही अच्छा है, उसको हमें लेना चाहिए। ठीक है सर। सर आपने जो कालू बला का जो तस्करा किया, जो कि हमारे इस सीरीज का नाम भी है, तो अगर आप मुख्तसरन दोबारा अगर बताएं ना कि ये कालू बला किस चीज को रेफर करता है, अगर ये एक सवाल भी किसी ने पूछा है। जी सर। जी सर, मैंने सर जिक्र किया था उसका कालू बला के हवाले से, मारवी के हवाले से, और मारवी का मैंने कहा था कि पूरा राग जो है या पूरा सुर जो है वो कालू बला पे मुश्तमल है। मारवी को उमर ने जब ये कहा, उसको लालचें दी और कहा कि आपके लिए ये पूरी कायनात, पूरी दुनिया, मेरी पूरी बादशाही मौजूद है, और आप उस मलीर को और थर पार कर को आप उस रेत के पीछे क्यों जो है वो चीख को पुकार करती है। तो मारवी कहती है कि अलस्तु बि रब्बिकुम जदह कन पियोम। एक्चुअली ये कुरान मुकद्दस के अल्फाज हैं, कुरान पाक की आयत है कि जब खुदा ने आलम अरवाह में अरवाह को पैदा किया तो रूहों से ये कौल पूछा कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम अरवाह ने मिलकर कहा कि कालू बला शहीदना, कि हम ये शहादत और गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। तो मारवी कहती है कि तमाम अरवाह ने जो गवाही दी थी, उन अरवाह के अंदर मैं भी शामिल थी। उमर से कहती है कि अरे उमर, तू सिर्फ जिस्मानी तौर पे मुझे देखता है, मैं जिस्म नहीं, मैं मारवी हूं, और मारवी के मानी रूह है, और रूह के मानी के जिसने कालू बला कहा था खुदाविंद ताला के हुजूर ने कि कालू बला कल्ब सी तने तित चयोम उन्हें वक्त कयोम वचन वेड़ी चन सी। मैंने वचन किया था, वादा किया था खुदाविंद ताला की जात से, और मैं दुनिया के अंदर हमेशा उस वादे के अंदर बंधी हुई हूं। मैंने बांध के रखा है अपने आप को उस वादे के अंदर। उस वादे को पूरा करने के लिए मैं बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए उसने कि सती तुझी सत में गाल घुरजे गच। जब उसे कहा गया, उमर ने पूछा कि उस वादे को पूरा करने का बेहतरीन अंदाज और तरीका क्या है, कालू बला के कौल को पूरा करने का बेहतरीन तरीका क्या है, तो कहती है कि सती तुझी सत में गाल घुरजे गच वड्डो चीरियो चिचरियो पर में उबो पच, के उसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि अपने आप को सती साबित करो। सती के मानी के सच्चाई के साथ, खुलूस के साथ, और ये खुलूस जो है वो अल्लाह के बिल्कुल करीब है। क्योंकि जब लतीफ ने जिक्र किया है कि जब हम कहते हैं कि कुल हु वल्लाहु अहद, मैं एक बैत यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा कि जिसमें कहा कि अलिफ अखर मन में कयो कापुरियन हरफ धारा हेकड़े ब्यो कीन बुझन फर्ज फना फिला जो ऐन इबादत उन कुल हु वल्लाहु अहद था मंझा पित पड़न सादत सरेन गुर के गया कापड़ी। तो उसको ये जवाब दिया जा रहा है कि दुनिया में रहते हुए अगर कोई अपने मुकद्दस आयतों को, और उसने मिसाल दी है सूरह इखलास की कि कुल हु वल्लाहु अहद, इसको मारवी कहती है कि सूरह इखलास कहते हैं। इखलास के मानी प्योर, इखलास के मानी कि जिसमें कोई रद्दो
بدل اور جس میں کوئی چیز مکس نہ ہو. تو کہتی ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہے اس میں جو پاکیزگی ہے تو پاکیزگی کو پاکیزگی ہی اس کو پاکیزہ ہی رکھنا چاہیے, اس میں دنیاوی چیزیں مکس نہ ہو. تو ہم قالب اللہ کے قول کو پورا کر کے خدا تعالیٰ کے ساتھ جو وچن کیا ہے اس وچن کو ہم پورا کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے سچائی اور سچی ہونا ضروری ہے. تو یہ مختصراً ذکر کیا ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. اور سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کالو بلا نا ہمیں ہمارے اصل مقام کی بھی یاد دلاتی ہے کہ جہاں سے ہم جدا ہو کے آئے ہیں اس خدا کے نور سے. اور باقی شاہ لطیف نے بھی جو جس طرح سے بات کی. سر بہت سارے سوالات ہیں, میں کچھ سوالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں تھوڑا سا ہمارے پارٹیسپینٹ سے معذرت کروں گا کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جس کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے اسماعیلی ڈیووشنل لٹریچر سے ہے, اور ہم تھوڑا سا ہماری انسٹیٹیوشنل گائیڈ لائنس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر نہیں جا سکتے. لیکن ہاں البتہ میں سر یوسف سے 2 سوال ضرور کروں گا کہ کیا آپ کے خیال میں ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاہ لطیف کی زندگی میں یا شاہ لطیف کی شاعری میں اسماعیلی پیروں کے گنانوں کے اثرات, ان کی شاعری کے اثرات بھی رہے؟ آپ نے ایک مثال دی بھی پیر صدر الدین کی کہ کس طرح وہ چرخا چلانے والی جو باتیں ہیں, کپا تیے کتیوں یارہ اٹھی اللہ گنان کے حوالے سے بات کی تھی, تو کہیں کہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے. لیکن یہی جو چرخے کی یا کپڑا کاٹنے کی مثال ہمیں کبیر کے اندر بھی نظر آ رہی ہے, اور ہمیں بیجاپور دکن کے جو صوفیز تھے جو کہتے ہیں سب سے پہلے چکی نامہ اور چرخا نامہ لکھنے والے یہ وہ لوگ تھے جہاں سے کبیر نے بھی اس سے انسپریشن حاصل کی اور شاید اسماعیلی پیروں نے بھی انسپریشن لی. تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ کامن تھیم ہے یا کچھ کامن سمبلز ہے جو کہ پورے ہندوستان کے اندر بہت پاورفلی ہر آتھر اس پر بات کر رہا تھا. ایک میں اس پہ آپ سے چاہوں گا, اور دوسرا ایک آخری سوال ہوگا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے, کہ آج ہم لطیف کی شاعری سے اس کووڈ-19 کے اندر اس لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہم لطیف کی شاعری سے کون سے میسیجز جو ہے وہ اپنی ڈیلی لائف کے اندر ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ سر یہ 2 امپورٹنٹ سوال ہیں. جی سر. تھینک یو سر. سر بڑا اچھا سوال ہے اور یہ میرے دل کے قریب سوال تھا جو آپ نے کیا. میں نے بھی جیسے آپ نے اداروں کی گائیڈنس شیئر کی اور ہم کافی کیئرفل ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو میں نے بالکل مشکل سے وہ تھوڑا سا پیر صدر الدین کا حوالہ دیا. لیکن میں یہاں پہ پیر صدر الدین کو ایز اے اسماعیلی کے طور پہ نہیں, لیکن اگر میں پیر صدر الدین کو سندھی لٹریچر کے اندر دیکھتا ہوں یا ہمارے اور پیر جو ہیں ان کو بھی, لیکن میں صرف ایک نام لیتا ہوں پیر صدر الدین کا, اور وہ ایک نام لینے کی میرے نزدیک وجہ یہ کہ سندھ کا جو لٹریچر ہے اس میں باقاعدہ پیر صدر الدین کا نام موجود ہے. تو جب سندھ کے لٹریچر کے اندر جو سندھ یونیورسٹی کے تھیسز ہیں ان کے اندر, اور بالکل اس طرح سے جیسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر پیر شمس پہ مقالے اور ان کے تھیسز میں ان کا ذکر ہے, تو پیر صدر الدین کا جب ذکر سندھ کے لٹریچر میں کیا جاتا ہے تو ان میں ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ آج بھی سندھ کے ادیب جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ سندھ کا سب سے پہلا سندھی زبان کا شاعر کون ہے. تو اس پہ مختلف نام آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک نام آتا ہے ان میں قاضی کاظم کا, جو زیادہ تر ہمیں عام کتابوں کے اندر ملتا ہے. جب میں عام کتابوں کی باتیں کرتا ہوں, عام لفظ استعمال کرتا ہوں, تو اس کے معنی کہ آفیشل جن کتابوں کو آگے کیا گیا ہے جو عام کتابیں ہیں وہ ان میں قاضی کاظم کا نام ہمیں ملتا ہے. لیکن میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ غلام فرید اور شاہ حسین وغیرہ ان کو بھی سندھی لٹریچر میں کہیں کہیں بیان کیا گیا ہے, لیکن سرائے کی زبان ہے ان کی تو میں ان کا ذکر بھی نہیں کرتا. میں صرف پیر صدر الدین کا ذکر کروں کہ قاضی کاظم جو ہے وہ تاریخی طور پہ سندھ میں آئے ہیں سما دور کے اندر, اور یہ سما حکومت سما ریاست جو سندھ میں رہی ہے یہ سومروں کے بعد آئی ہے. سومے سما سے پہلے تھے, اور پیر صدر الدین کا زمانہ جو ہے وہ سومروں کے دور کا زمانہ ہے, اور سومے جو ہیں ان کے لیے تاریخ میں آج بھی سندھ کے ادیب یہ کہتے ہیں کہ سومرے جو تھے وہ اسماعیلی تھے, اور پھر آگے چل کر دنیاوی طور پہ یعنی کہ سیاسی طور پہ کچھ ایسی حالات ہوئے کہ انہوں نے ان کو تھوڑا سا اس پوائنٹ کو خاموش ہونا پڑا. وہ پوائنٹ خاموش ہے لیکن کتابوں میں آج بھی موجود ہے. لیکن
جہاں تک تعلق ہے پیر صدر دین کا تو وہ سومرے کے دور کے اندر ہے. اب سومرے کون ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں, اس کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. لیکن جہاں تک پیر صدر دین کا تعلق ہے تو پیر صدر دین نے کوٹلی کے اندر جو پہلا جماعت خانہ بنایا, یہ کوٹلی جب ہم میں سے جن لوگوں نے ٹھٹا کو دیکھا ہوگا, ٹھٹا سے ہم بلاملا جاتے ہیں, پھر ور جاتے ہیں, یہ ور سے بھی آگے جب ہم سمندر کی پٹی کی طرف جائیں گے تو گھوڑا باری آئے گا, تال کا گھوڑا باری کے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہ ابھی تو کھنڈرات ہیں, اس گاؤں کا نام ہے کوٹلی حاجی اللہ رکھیا. یہ کوٹلی حاجی اللہ رکھیا جہاں پہ پیر صدر دین نے اپنا مرکز بنایا, پہلا جماعت خانہ قائم کیا, اور وہاں سے اس نے سندھی زبان کے اندر, اور پھر اس کے اثرات پیر تاج الدین کے گنان پہ بھی ہیں. پیر تاج الدین کا ایک گنان جو ہمیں ملتا ہے وہ بالکل پیور سندھی زبان میں ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ علن فقیر سے لے کر عابدہ پروین سے لے کر, یہ تو آج کل کے ہیں, لیکن ان سے بھی پہلے اکبر سر, یہاں پہ میں تمام سننے والوں کی انفارمیشن کے لیے بھی عرض کروں کہ مولانا حاضر امام نے جب سندھ یونیورسٹی کی وزٹ کی تھی, اس وقت سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر غلام مصطفیٰ شاہ تھے. تو غلام مصطفیٰ شاہ اور کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ مشہور ہے یہاں کی سندھ کی ہسٹری کے اندر کہ حاضر امام نے یہ ڈیمانڈ کی تھی, امام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے سندھی میں کچھ موسیقی سننی ہے. تو اس وقت مرحوم عبد الغفور, بڑے مشہور فقیر تھے عبد الغفور, یعنی ان تمام کے استاد تھے, ان کو لایا گیا جام شورو حیدرآباد کے اندر, اور وہاں پہ انہوں نے حاضر امام کے حضور میں کچھ گانے بھی پیش کیے. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ پیر صدر دین کے جس گنان کا میں نے ذکر کیا وہ اوتھی الان گھری بندہ, تو اس کو سندھی لٹریچر کے اندر اسماعیلیوں کے علاوہ جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں, اوتھی الان گھری بندہ تو ستے سجی رات, نکا چوری جیو جیوانا نکو سمر سات بھلو میاں نکو سمر سات, شاہ جو منی اڑو تنی کھے جے کے صبح جاگن, صبح نہ جاگیا, صبح نہ جاگیا, تن کے حوروں نہ ایدوں ہتھ سے ہائے ہائے گندا ہتھ ہندا, جی ہاری ونجائی وٹ, ہاری ونجائی وٹ بھلو میاں, ہاری ونجائی وٹ, ہاری ونجائی وٹ, او ہاری ونجائی وٹ سے ہائے ہائے کندا ہتھ ہندا, جی ہاری ونجائی وٹ. یہ پربھاتی راگ ہے جو صبح کے ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے, اور اگر ہم بومل رانو کو پڑھیں گے تو سیم راگ ہے. تو میرا سر جو سوال تھا آپ کا, ہم اس پہ آتے ہیں, یہ بات تو بڑی لمبی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چونکہ اس خطے میں رہتے تھے, اس علاقے میں رہتے تھے, اور صوفی لوگ جو ہیں جن کے لیے لطیف نے خود کہا ہے کہ صوفی لا کوفی, اس کا میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا, لیکن صوفی لا کوفی کے معنی کہ صوفی وہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے, جس کو جہاں سے بھی اچھی چیز ملے وہ لے لیتا ہے, وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو پیشرو صوفی ہوتے ہیں ان سے بعد میں آنے والے صوفی جو ہیں وہ متاثر ضرور ہوتے ہیں. جیسے میں نے اقبال اور لطیف کی مثال دی, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاہ عبد الطیف بھٹائی جس کا بڑا دل تھا, بڑے خلوص والے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ پیر صدر دین یا پیر تاج دین یا یہ جو لوگ جو تھے ان سے وہ متاثر ہوا ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ متاثر ہوئے ہوں گے. اور دوسری بات آپ نے پوچھی,
दूसरा सवाल जो आपका था सर, उसको दोहराएंगे थोड़ा सा? सर मैं आखिरी सवाल ये है कि आज इस कोविड-19 में, आज इस लॉकडाउन के अंदर, आज की ये जो बहुत से लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल वक्त आया हुआ है, इंसानियत पर एक बड़ी विपत्ति आई हुई है, मुश्किल आई हुई है, तो ऐसी घड़ी में शाह लतीफ की शायरी कैसे इंस्पायर करती है? हम उसमें से कौन से ऐसे मैसेजेस जो है ना वो अखज़ कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ अशार अपने पास रखे भी थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया टाइम की वजह से। एक में ये कहता है कि थींदो तन तबीब दारू मुझे दर्द जू, कि हमारे अंदर मालिक बैठा हुआ है। लेकिन भिटाई कहता है, भिटाई की ये बड़ी खूबी है सर, कि वो कहता है कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, मोहब्बत से पहले आपकी मेहनत हो। यानी इंसान को बड़ी अहमियत दी है उसने। मिसाल के तौर पे सोहनी के अंदर वो कहता है कि ऐ सोहनी घरो भगोत घोरियो आसरो मलाहिज ला तकनतु मिर रहमतिल्ला तुरहे इन तरेज रख हबीबानी हेज तो पसी मोह मेहार जो। कहता है कि सोहनी अब जिंदगी में ऐसा होता है कि कभी कभी घड़ा टूट भी जाता है। घड़ा टूटने से मुराद यह है कि जिंदगी में कभी कभी मसाइल और परेशानियां और कभी कभी चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस जो हैं वो हमें और भी हिम्मत देते हैं। क्या हम बैठ जाएं? तो कहता है कि नहीं, बैठना नहीं है। घरो भगोत घोरियो आसरो मलाहिज ला तकनतु मिर रहमत पाढ़े इंदो होत आओ बुक जग भरी थिया मता चवे खान बलोच तो कमीड़ी माकीन थियो। कहता है कि ऐसे वक्त में पहले आपकी हिम्मत हो, आपकी हिम्मत हो, पुख्ता यकीन हो और आपकी मोहब्बत हो, मेहनत हो, और मेहनत के बाद यकीनी अल्लाह की रहमत आपके साथ होगी। तो ये पैगाम भिटाई ने दिया। लेकिन भिटाई ने ये कहा कि जब उसने तबीब का जिक्र किया कि इन हालात का इलाज करने के लिए एक तबीब होता है, तो कहा कि तबीब दो किस्म के हैं। एक को उसने तबीब कहा, सिंधी में तबीब के मानी डॉक्टर, लेकिन भिटाई ने सिंधी में तबीब को वेज कहा, वेज और कुवेज, के जो अपने वक्त में अकल, इल्म और कोशिश, इसको उसने डॉक्टर कहा है कि ये कोशिश और उम्मीद, मेहनत जो है, उसके साथ साथ अल्लाह की जात में जो रहमत है, उसके सहारे से आप इन हालात का मुकाबला करके आगे निकलेंगे। और दूसरी बात उसने कही भिटाई साहब ने इन हालात के हवाले से, वो कहता है कि हालात कैसे भी हों, लेकिन वो कहता है कि ये हालात जो हैं, शाबाश तिन सूरन खे जे मूसा गड हुयास जडे पुन्नू सा मिल्यास ते बेचारा वरी व्या। ससुई से पूछा गया कि ऐ ससुई, मुसीबतों के सफर के अंदर आपके साथ आपकी सहेलियां भी थी, आपके दोस्त भी थे, आपके रिश्तेदार भी, आपकी मां भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सहारा किसने दिया? अच्छा दोस्त कौन था? तो सोहनी कहती है, ससुई कहती है कि सबसे जो मेरा अच्छा दोस्त था वो मेरे सूर थे। सूर के मानी दर्द, सूर के मानी मसाइब, सूर के मानी चैलेंजेस, वो सबसे बेहतरीन मेरे दोस्त थे। कहती है कि शाबाश तिन सूरन खे, कि वो मसाइब जो मुश्किलात जो थी उनको शाबाश हो कि सब मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे मुसीबतों ने नहीं छोड़ा, मेरे साथ थी। लेकिन उस वक्त वो वापस गई कि शाबाश तिन सूरन के जे मूसा गड होयास जडे पुनू सा मिल्यास ते बेचारा वरी व्या। ससुई कहती है कि सुख का सूरज जरूर तुलू होगा, और जब वो सूरज तुलू होता है, महबूब मेरे पास आते हैं और सुख, शांति और सुकून मुझे नसीब होने लगता है, ये मुश्किलात खत्म हो जाती हैं। तो कहती है कि वो बेचारी मुश्किलातें जो थी, जिन्होंने मुझे साथ देकर सुख तक पहुंचाया, वो फिर वापस चली जाती है, वो मुझसे कोई एवजा नहीं लेती, वो वापस चली जाती है। तो सर ये मेहनत है, और मेहनत के बाद अल्लाह की रहमत, ये भिटाई साहब का बुनियादी पैगाम दिया। एक मेहनत और उसके बाद अल्लाह की रहमत। और सर यूसुफ, आप जब तबीब की बात कर रहे थे, डॉक्टर की बात कर रहे थे, तो मुझे वो सूफियों के अंदर ही कहीं पढ़ा था कि जिसमें तबीब का जिक्र आया था और कहा था कि दे कोई तबीब आके हमें ऐसी दवा भी, दे कोई तबीब आके हमें कोई ऐसी दवा भी कि लज्जत भी रहे दर्द की और मिल जाए शफा भी।
तो शफा तो होनी है, लेकिन वो दर्द की जो लज्जत है ना वो भी बड़ा काम करती है। क्या बात है। तो थैंक यू वेरी मच सर यूसुफ। आई थिंक आज एक बहुत तवील सेशन रहा और मैं पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स करता हूं कि बावजूद इसके भी कि तकरीबन 2 घंटा हो रहा है और 118 119 लोग अभी भी बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो है ना वो इश्क के दीवाने हैं, परवाने हैं, मस्ताने हैं। अगर पूरी रात भी बिठा देंगे ना तो जब तक ये शमा जलती रहेगी, ये इश्क की शमा जलती रहेगी, आप जैसे परवाने हमेशा ऐसे ही मंडलाते रहेंगे, ऐसे ही आते रहेंगे और इस इश्क से फैजियाब होते रहेंगे और दिल को सुकून पहुंचाते रहेंगे। वाकई आज एक नया टॉपिक था और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आज हमें सर यूसुफ से मिली। मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ और मैं मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ, सारे लोकल इतरप्स का बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आखिरी इख्तितामी कलमात हमारी मैनेजमेंट अदा करें। तो ओवर टू यू आसिफ, या जो भी है, आसिफ जान अगर सुन रहे हैं तो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच।